अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक पढ़ रहे थे और उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप दोनों जो हैं, बल्कि आप सब इहबितू, सारे उतर जाओ नीचे। तो अब वो नीचे उतरे हैं, तो कहाँ उतरे हैं इस बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। 3 तफ़ासिर से पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। अब देखें कैसे क्या कहते हैं इस बारे में, और उम्मीद है कि आपको इस बारे में समझ इसके बाद एक आयत रहती है हमारी इनके हवाले से, यानी सूरह बकरा में। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और मौज़ूआत शुरू हो जाएँगे। तो ज़रा पढ़ते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत करीमा में हज़रत आदम और हवा को खिताब है, क्योंकि कुरान मजीद में तस्निया के सीगा के साथ खिताब है कि इहबिता मिन्हा, तुम दोनों उतर जाओ। ये सूरह ताहा में है। इसमें हज़रत आदम की पुश्त में जो उनकी ज़ुर्रियत है उसको भी खिताब है, या हज़रत आदम, हवा और इब्लीस को खिताब है। देखा आपने कितना प्यारा पॉइंट निकाला है। हर चंद के इब्लीस को पहले भी निकाल दिया था, लेकिन जब वो चोरी से छुप कर वसवसा डालने के लिए दाखिल हुआ तो उसको दोबारा निकाल दिया। अच्छा, ये मैं तफसीर तिबियान कुरान पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये बस ये समझ लें, ये हरफ आखिर समझ लें कि ये सबसे अच्छी जो है ना तहकीक है उनकी, और सारी तफसीर को लेके उन्होंने फिर आखिरी बात जो है की होती है। मुनकिरीन असमत, ये क्या होता है मुनकिरीन असमत? मुनकिरीन असमत अंबिया का मतलब ये होता है कि जो अंबियाए कराम हैं उनसे गुनाह नहीं होता। ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा कि मासूम होते हैं, पैगंबर मासूम होते हैं, नबी पैगंबर होते हैं, ये मासूम होते हैं, इनसे गुनाह नहीं होता। और इनसे कोई भूल हो जाए, जैसे आदम से भूल हुई है, कुरान मजीद में आयत मौजूद है बाकायदा से। तो अगर इनसे कोई भूल होती है, जैसे हमारे रसूल से नमाज में भूल हो गई, तो आपने फरमाया मेरी भूल भी तुम्हारे लिए है, ताकि तुम तरीका सीखो, सुन्नत सीखो, ये तुम्हारे लिए होता है। तो इनसे कोई खता गुनाह नहीं होता इनसे, बल्कि रब ताला ने हमारे पाक पैगंबर को तो फरमाया कि आपकी वजह से मैंने अगले और पिछलों के गुनाह भी माफ़ कर दिए। उनके गुनाह तो थे नहीं, तो आपके अगले और पिछलों को गुनाह भी माफ़ कर दिए हैं। कितना खूबसूरत उनके साथ जो है वो ताल्लुक है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मुनकरीन असमत ये एतराज़ करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया था, तो उनको सज़ा क्यों मिली? अगर आप कहते हो कि पैगंबर से गुनाह नहीं होता, तो फिर उनको जन्नत से क्यों निकाला गया? इसका जवाब ये है कि आदम को ज़मीन पर भेजने का हुक्म देना उनके हक में सज़ा नहीं है, बल्कि ये उनके मकसद तख्लीक की तकमील है, क्योंकि उनको ज़मीन पर खिलाफत इलाही के लिए पैदा किया गया था। बाज़ लोग ये कहते हैं कि आदम और इब्लीस के मारिका में इब्लीस कामयाब हो गया, इस उसने उनको जन्नत से निकलवा दिया। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि शैतान तो हज़रत आदम के जन्नत में आर्ज़ी क़याम को भी नहीं बर्दाश्त कर सका था। अब दुनिया में आकर और फ़राइज़ नबूवत और कार खिलाफत को अंजाम कर देकर दायमी क़याम के लिए जन्नत में जाएँगे, और शैतान तो उनके तन्हा वजूद को जन्नत में बर्दाश्त नहीं कर सका था। और हज़रत आदम दुनिया में आने के बाद अपनी बेशुमार ज़ुर्रियत के साथ जन्नत में जाएँगे, और शैतान लानती होकर हमेशा-हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। इसलिए हज़रत आदम का दुनिया में आना एक बहुत बड़ी कामयाबी का पेश ख़ैमा था, शैतान की नाकामी और नामुरादी का मुकद्दमा था। सो इस मारिके में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही कामयाब थे, और इब्लीस ख़ाइब व ख़ासिर हुआ। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर हज़रत आदम शजर ममनू से न खाते तो हम जन्नत में ही रहते। अब ये देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बड़े खुलासे-खुलासे आपको समझने चाहिए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है? ये बातें सारी आपने याद रखनी है, अपने बाबा जान के दिफ़ा के लिए। लोग ये कहते हैं कि हज़रत आदम शजर ममनूआ न खाते तो हम जन्नत में ही रहते। उनके शजर ममनू से खाने की वजह से हमें भी जन्नत से निकालना पड़ा। जैसे गालिब ने भी शेर में कहा है, शुअरा अक्सर लगे रहते हैं। इसका जवाब ये है कि आप कैसे जन्नत में रहते? आपका क्या इस्तेहकाक है? जन्नत तो पाक लोगों की जगह है। हज़रत आदम की पुश्त में पाक लोग भी थे, नापाक लोग भी थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दुनिया में भेजा कि अपनी पुश्त से तमाम ज़ुर्रियत को निकाल कर ज़मीन पर छोड़ाओ, फिर जो पाक लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएँगे, और जो नापाक होंगे उनको दोज़ख में भेज दिया जाएगा। इस एतबार से देखा जाए तो हज़रत आदम की पुश्त में उन नापाक लोगों का वजूद
ان کے جنت سے آنے کا سبب تھا۔ ہاں جی، اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم کو زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بہرحال زمین میں آنا ہی تھا۔ شجر ممنوع سے کھانا سبب نہ ہوتا تو کوئی اور سبب ہوتا۔ نیز انبیاء علیہ السلام بعض اوقات اپنے مخالفین کے شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ بہت پیاری بات۔ لیکن وہ پھر دوبارہ کامیاب اور کامران ہو کر اس جگہ لوٹتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے شر سے مکہ سے مدینے کو ہجرت کی، پھر مکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام بھی نکالے گئے ہیں، اگر آ گئے دنیا میں آ گئے ہیں نا، تو دنیا میں آ گئے ہیں تو اب کامیاب ہو کر دوبارہ جنت جائیں گے اور سارے لوگوں بچوں کو لے کے ساتھ جائیں گے۔ کیا خوبصورت مثال ہے، واہ واہ، بہت پیاری بات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے نا، اور پھر مصر میں فاتحانہ لوٹ آئے۔ حضرت عیسیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کی اور پھر زمین پر آئیں گے، اور حضرت آدم نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی اور پھر جنت میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ واہ 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 واہ، بہت پیارا نقطہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا تھا۔ بات سمجھیے کہ عیسیٰ ماں باپ کے بغیر تھے، آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا متعدد حکمتوں کی وجہ سے تھا اور ان کی فضیلت کا موجب ہے، کیونکہ سزا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں تھی، یہ تو فضیلت ہے ان کی۔ علامہ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں بہت پیاری بات، کہ حضرت آدم کے آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی مدت دنیاوی سالوں کے اعتبار سے 43 سال تھی۔ 43 کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ 43 کا مطلب ہوتا ہے 43۔ ہاں، 43، یہ 43 کیا ہوتا ہے جی؟ 43 ہے؟ جی سر۔ ہاں، 43 جس کو ہم کہتے ہیں 43۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ مدت 500 سال تھی، یاد رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم ان کی طلب میں گئے اور میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا جنت کی نعمتوں کے چلے جانے پر 200 سال تک روتے رہے، 40 دن تک کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک حضرت حوا سے مقارب نہیں ہوئے۔ زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم اور ابلیس اور اولاد آدم اور سام میں اس وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اس کے بارے میں بھی ذرا آخری بات سنتے جائیں کہ کیا تھے وہ یہ کلمات۔ تو ایک تو یہ ہے نا، یہ والی وہ جو اوپر بات، وہ والی حدیث پاک اوپر والی، کی تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری نہیں، یہ والی بات بھی ہے، یہ علامہ ابن جریر نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، علامہ ابن جریر نے اپنی سند سے لکھا ہے۔ دوسرے وہ کلمات کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا والی، علامہ ابن کثیر نے اپنی طرف سے بیان کیا کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت سارا باتیں کی، مناجات کی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ والی بات جو ہے، یہ امام طبرانی نے اپنی سند سے روایت کی ہے، معجم صغیر میں بھی ہے۔ امام بیہقی، امام جوزی اور امام حاکم نے اپنے سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس چیز کو، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ توبہ قبول کی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک، یہ وہی بات ہے۔ اس طرح شرح صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ محمد رسول اللہ والی باتیں بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، حافظ سیوطی نے بھی یہی باتیں کی ہیں، یہی باتیں انہوں نے بھی کی۔ پھر توبہ کی کیا ہے، توبہ کی قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس پہ پوری بحث کر کے نا، بڑی پیاری بات ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر بھی کہا رب تعالیٰ نے، ایک دفعہ توبہ سے پہلے کی بات ہے نا، اس دفعہ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ، تو دوبارہ کیوں کہا، اس پہ ہم اگلی جب آیت آئے گی تو پھر ہم پڑھیں گے، آخری آیت جو پڑھیں گے تب اس کے بعد۔ اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ذرا کلمات کا دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد کوئی اور نئی بات ہے تو وہ بھی پڑھنا چاہیں گے۔ ہاں ربا کہتے ہیں، کلمات میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرات عبداللہ بن عباس، حسن، سعید بن جبیر، ضحاک اور مجاہد نے کہا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
مجاہد نے یہ الفاظ میں مروی ہے کہ سبحانک اللہم لا الہ الا انت ربی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک جماعت نے کہا کہ انہوں نے عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے ان کلمات سے سفارش کی طلب کی تو ان کی سفارش قبول کی گئی۔ کلمات سے مراد یہ کلمات ہے۔ گروہ نے کہا کہ کلمات سے مراد رونا بھی ہے، حیا کرنا بھی ہے اور دعا کرنا بھی ہے۔ بعض نے فرمایا ندامت اور استغفار اور پریشانی ہے۔ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ قول تقاضا کرتا ہے کہ حضرت آدم نے معہود استغفار کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ بعض نیک لوگوں سے پوچھا گیا کہ گناہگار کو کیا کہنا چاہیے، بندہ گناہگار، تو اس نے کہا کہ جو اس کے والدین نے کہا تھا، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہی گناہگار کو کہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور وہب بن منبہ نے یہ کلمات لے کے سبحان اللہ، یہ پوری کلمات سارے کلمات بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ان تینوں کلمات میں کیا چیز کامن ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے؟ تین دعائیں تین پیغمبروں کی، کہ سب نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ ہم لوگوں کو بھی یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں مخبارہ بتا رہی تھی شاید کسی زمانے میں کہ وہ نماز میں یہ دعا پڑھتی ہے ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ آپ دعا آپ کو آتی ہے ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا؟ سر مخبارہ یہ والی تو نہیں پڑھتے، سر یہ والی تو نہیں پڑھتی، دوسری والی پڑھتے ہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اچھا، ہاں بس وہ یہ ایک ہی معنی میں بنتی ہے سارے، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ فتح علیہ، فتح علیہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی یا توبہ کی توفیق بخشی۔ جمعے کے دن تھا، یہ 10 محرم الحرام کی توبہ قبول فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تفاسیر میں یہی لکھا گیا ہے۔ یہ جو 10 محرم ہے نا، یہ امام قرطبی بتا رہے ہیں، یہ محقق ہیں، مستند ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 10 محرم کا دن تھا جب ان کی توبہ قبول کی گئی، تو اس دن بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ دن بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے بیٹھا، ہم نے اس کا تفصیل سے پڑھا بھی ہے ہم نے، اور اس کا بڑا ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس دن کا، اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور مکمل عبادات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور یہ توبہ بھی آپ نے اس میں شامل کر لینی ہے اس دفعہ کہ اس جو ہے نا ہمارے بابا کی توبہ قبول کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو نوجوان تھا اس کا ذکر حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں فرمایا گیا۔ علم اقل لکا، اچھا یہ اس میں کیا بات ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ یار اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم کو ہی کہا، تو یہ سیدہ ہوا کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون ساتھ میں تھے نا، جب وہ جا رہے تھے خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے، تو وہ ساتھ میں تھے، لیکن خضر کی باتیں جتنی بھی ہیں وہ صیغہ واحد کے ساتھ ہے، وہ موسیٰ سے بات کر رہے ہیں بار بار کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، ایک ہی بندے سے۔ بعض علماء نے کہا کہ چونکہ دونوں کا امر برابر ہے، حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کا ذکر حضرت ہوا کی توبہ کی قبولیت کی دلیل ہے، تو دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھی اچھی بات، بہت پیاری پیاری، ہر ایک پہ ایک پوائنٹ نکالا ہے انہوں نے، حیران ہو جائے گی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ سر ماپارا بھی لگتا ہے ان کا نیٹ پھر بند ہو گیا۔ ہاں آپ ٹھیک ہیں، آپ ریلیکس ہیں؟ جی سر الحمدللہ۔ چلو اب آپ کی ریسیشن ختم کرتے ہیں، عائشہ آ رہی ہے انشاءاللہ، پھر آپ ریلیکس بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ جی سر۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں یہ کل نہبتو، کہ اتر جاؤ، ہم نے کہا اتر جاؤ، کس کو کہا اتر جاؤ؟ فرمایا اس سے مراد آدم، ہوا، ابلیس اور سانپ ہے جنہیں اترنے کا حکم دیا، اور کہا گیا تمہارے لیے زمین میں جگہ ہے، یعنی قبور میں ٹھہرنا ہے، تم نے قبر میں جانا ہے۔ وہ جو کہنا نا مستقر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ کا مطلب قبر ہے، کہ تم جاؤ زمین پہ اتر جاؤ، پھر تمہارے لیے قبر ہوگا ٹھکانہ، اور وہاں سے پھر تم لوگ آؤ گے، جنت میں آؤ گے۔ یہ لفٹ ہے نا، قبر جو ہے یہ لفٹ ہے ہماری، جو ہمیں آخرت تک پہنچاتی ہے، یہ اس کو برزخ بولتے ہیں نا۔ برزخ جو ہے یہ پردہ ہوتا ہے، برزخ کا مطلب ہے پردہ، یہ پردہ ہوتا ہے آخرت میں اور دنیا میں۔ تو
اللہ ताला मंजिल आसान फरमाए। लेकिन ये कब्र में हम ऐसे ही जब इस दुनिया में आए थे तो माँ के पेट से आए थे, और वो बड़ी ही तंग जगह थी, बड़ी ही कंजस्टेड, और बड़ी मुश्किल से हम लोग आए थे, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ। और इसी तरह का मामला इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ कब्र में भी होगा, और हम लोग जो है अपने ईमान की वजह से अल्लाह ताला जो है हमें इंशाअल्लाह कोई भी तकलीफ नहीं देगा, और हम आखिरत में इंशाल्लाह। पहुंचेंगे, इंशाअल्लाह आखिरत में पहुंचेंगे, और कलमा गो हैं तो हमारे कलमा जो होगा वो हमारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से जाएंगे हम लोग, सारे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसके बाद यही सब ने कहा है कि भाई इनसे आदम हवा और इबलीस मुराद हैं, आदम हवा और इबलीस मुराद है। सांपों के मुतालिक भी सारी हर तफसीर ने बात की है सांप से मुतालिक, ये देख लें आप। इसके बाद अच्छा, एक रिवायत ये भी है कि आदम को जिस जगह उतारा गया था उसका नाम दजना था, वो मक्का और ताइफ के दरमियान की जगह थी, वहां उतरे थे। आदम को सफा पहाड़ी पर और हवा को मरवा पे उतारा गया था, सफा और मरवा पे उतारा गया था। एक ये को कौल ये भी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि आदम को सबसे पहले हिंद की सरजमीन पे उतारा गया, वो जो हिंद की जमीन जो श्रीलंका हम कहते हैं जिसको, ये वही बात है। और वही कह रहे हैं कि बाज़ रिवायतों में है कि हिंद में दजना के इलाका में दाखिल उतारा गया था। दजना, दजना, अब दजना दजना हमारे यहाँ कौन सा दरिया है? दरिया कौन सा दरिया? दजना क्या है? दजला, वो तो दजला है यार। दजला है सर, हाँ वो और दजला। है, वो फुरात में है, वो तो इराक में है, इराक की बात अपनी वो नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि बेहतरीन आबो हवा का इलाका हिंद है, इसमें आदम को उतारा गया और उसकी हवा को जन्नत के दरख्त से मुअल्लिक किया गया, उनको हवा दी गई उसी तरह यहाँ उतारा गया, चूंकि वो असल थे ना। सीधा हवा को उतारा गया कहाँ पे? बेआब हो गया, जमीन पे उतारा गया, ठीक है। और हजरत आदम को उतारा गया हिंद में, बड़ी प्यारी बात है ये, और उतारा गया और उनको जन्नती हवा पहुंचाई गई, जमीन पे भी लिंक दिया गया। ये बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात। और यह हजरत अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, ये बहुत काम की बात है, अच्छी तफसीर है, और ये होना भी चाहिए इस तरह की, क्योंकि वो असल थे, वो उनकी जो बनाया गया था उनको, जिस तरह वो जन्नत की जिस तरह आदि थे, उसी तरह उनको हवा पहुंचाई गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिट होते गए, फिर वो चलते गए, उधर चले गए। आदम को हिंद में और हवा को जद्दा में उतारा गया, फिर वो हजरत हवा की तलाश में निकले, हत्ता के मुजदलिफा में जमा हो गए। हजरत हवा मुजदलिफा में हजरत आदम के करीब हुई, इसी वजह से उनको मुजदलिफा, इस दलफा का माना होता है करीब होना। अच्छा, हम देख रहे थे किसने किसको पहचाना, याद है ना, हमने कहा था हवा ने पहचाना, देखो, हवा आदम के करीब हुई। करीब हुई बिल्कुल। वो कैसे कह रहे थे कि वो निकाब किया होगा, तो वो तो उनको उन्हीं को तो पहचाना। हाँ, हाँ। अच्छा जी, कहते हैं, फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो आप घुटनों पर हाथ रखे हुए और सर झुकाए हुए थे जब उतारा गया। अल्लाह अकबर। इबलीस को उतारा गया तो वो उंगलियों पर उंगलियां डाले हुए आसमान की तरफ सर उठाए हुए था, उंगलियों में उंगलियां डाले हुए। ये बात जो है ना, ये वाली बात हमें, ये कौन सी तफसीर है, दुर मंसूर है, इस पे हमें हमारे मशाइख मना करते थे कि अपनी उंगलियां जो है ना अपनी उंगलियों में न डाला करो उनके सामने, वो मना गुस्सा करते थे, कहते शैतान का ये हमारे। तो ये शैतान जब उतरा है ना तो उसने अपनी उंगलियां उंगलियों में डाली हुई थी, एक ये भी है। और आदम सलाम जो थे वो रुकू की हालत में थे। नमाज में पहलू पर हाथ रखना मकरू है, क्योंकि इबलीस इसी कैफियत में जमीन पे उतारा गया। हाँ, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे तो उन्होंने वहशत महसूस की, अकेलेपन महसूस किया। फिर जिब्रील उतरे और इस अजान दी, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जब कहा ना, आदम ने पूछा मुहम्मद कौन है, फरमाया ये तेरी औलाद में से आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर। शैतान के मकायद में लिखा है, इब्न अबी दुनिया ने लिखा है कि शैतान किस तरह वो रहता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब वो जमीन पर उतारा गया तो वो हिंद में उतरे, उनका असर आसमान को छू रहा था। जमीन ने हजरत अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत की कि आदम भारी है। बस अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत आदम के सर पर रखा तो वो 70 हाथ नीचे हो गए, और आदम अलैहिस्सलाम के साथ अजवा, खजूर और अतरंज और केले उतरे थे। हाँ, अतरंज क्या है? अतरंज याद है आपको? अतरंज क्या चीज है? हमने पहले भी इसको देखा था, अतरंज। नहीं सर। नहीं नहीं, अतरंज है, मैं दिखाता हूँ अतरंज क्या चीज थी।
ये है अतरंज, ये ना, ये लेमन, लेमन की बात, लेमन की कोई किस्म भी हो सकती है ना, लेमन की बात हो रही है। हम इसको नारंज बोलते हैं, नारंज। और अतरंज, आप अतरंज, अतरज, अतरज लिखा हुआ है यहाँ पे, अतरज लिखा हुआ है, और वहाँ अतरंज लिखा है, यहाँ पे तुरुंज भी लिखा हुआ है, तुरुंज, तुरुंज ये भी लिखा हुआ है। और हम इसको तुर्श, तुर्श भी बोलते हैं, इतरंज भी बोलते हैं, इतरंज तो और मतलब नारंगी, जैसे हम बोलते हैं नारंगी, नारंज उस बोलते तरह हैं, का। हाँ। हम लोग इसको नारंज ही बोलते हैं, नारंज हमारे, हाँ हमारी जुबान में इसको हम नारंज बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नारंज भी इनके साथ ही उतरा है, नारंज। और क्या क्या उतरा, बता रहे हैं कि इनके साथ अजवा, खजूर उतरी है, अल्लाह अल्लाह। अतरंज यानी लेमन, लेमन बहुत जरूरी है। और केले उतरे हैं। जब आपको जमीन पर उतारा गया तो अर्ज गुजार हुए कि इस बंदे के रब जिसके और मेरे दरमियान तूने दुश्मनी पैदा फरमाई है, अगर तू इस पर मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं इस पर ताकत नहीं रखता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया तेरा कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन मैं इस पर एक फरिश्ता मुकर्रर करूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है ये। अल्लाह ने अर्ज की, आदम ने अर्ज किया, रब जिदनी, ए रब ज्यादा कर दे कुछ, एक फरिश्ता काफी नहीं। मेरे परदिगार मेरे लिए इसमें इजाफा फरमा। फरमाया मैं एक बुराई के बदले एक सजा दूंगा और एक नेकी के बदले 10 नेकियां दूंगा, हत्ता कि इस पर इजाफा कर दूंगा और भी देता रहूंगा। आदम ने अर्ज किया, रब जिदनी, इससे भी ज्यादा मुझे अता कर दे। फरमाया जब तक जिस्म में रूह बाकी होगी तौबा का दरवाजा खुला रहेगा। शैतान कहने लगा, ए उस बंदे के रब जिसको तूने इज्जत बख्शी, अगर तू मेरी इसके खिलाफ मदद नहीं करेगा तो मैं इस पर कादिर नहीं हूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इसका बच्चा पैदा होगा तो तेरा भी एक बच्चा पैदा होगा। शैतान को कहा, उसने कहा, या अल्लाह मेरे लिए इसमें इजाफा फरमा। फरमाया तो उसमें इस तरह गर्दिश करेगा जैसे खून गर्दिश करता है, और तू उनके सीनों में घर बनाएगा। फिर उसने अर्ज किया, या रब मेरे लिए इसमें इजाफा फरमा। फरमाया व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रिजलिका व शारिकहुम फिल अम्वालि वल औलाद। क्या ये इसका मतलब क्या हुआ कि तू उसके साथ जो है, क्या तर्जुमा करूं इसका मैं, कि उनके, ये अब, यार एक सबर करो, इसको मैं तर्जुमा करूं जरा, ये क्या है जी। व रिजलिका व शारिकहुम, एक मिनट सबर करो, मैं जरा इसका देखूं, तर्जुमा देखूं यार। व रिजलिका व शारिकहुम, हाय हाय, कहते हैं, और फरमाया अल्लाह पाक ने, चला जा, तू उनमें से जो तेरी पैरवी करेगा, बेशक जहन्नम तुम सब की भरपूर सजा होगी, और तू अपने आवाज के जरिए जिसे फुसला सकता है फुसला दे, और इन पर अपनी सवारों और प्यादों के जरिए चढ़ाई कर दे, और मालों और औलाद में तू उनका शरीक हो जा, और उनसे वादा करता रह, और शैतान उनसे धोखे ही के वादे करता है। देखा आपने, शैतान को अल्लाह ने कितनी ताकत दी है, ये जरा ज़हन में रखिएगा। बनी इसराइल की आयत है करीमा है, ठीक है। शैतान ने मांगा तो मांगा, तो रब ने दिया, दिया शैतान को भी दिया, और कहा जा तू उसे फुसला, ये तू उसको लगा रहे, अपना तू काम करेगा, तेरी आवाज पहुंचाता रहूंगा मैं, और तू उनके सवारों में, प्यादों में, मालों में सबको कर दे, तू उनके साथ हो जा। इसलिए हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता रहना चाहिए, खाने के वक्त भी, हम बिस्तरी के वक्त भी, और भी जब हम कोई अच्छा काम करें तो हमें ज़रूर औज़ु बिल्लाह पढ़नी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमें जो है ना हमारे सारे काम ठीक हो जाएंगे इससे। तो ये बड़ी प्यारी एक जो है ना, बहुत प्यारी बात थी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ प्लीज। सर अभी जैसे आपने बताया कि उनके साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अजवा खजूर भी उतारी थी, लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है कि अजवा खजूर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खजूर लगाई थी वो थी, उससे पहले तो थी नहीं। नहीं, पहले ठीक, देखो अब ये तफसीर में आ गया है ना आपके पास। हमने पहले भी कहा था कि ये तफासिर जो होती है, इसको आप जो है ना वो सर्च कर सकती हैं। ये आपने कोई भी बात इसकी हद में नहीं डालनी, चूंकि मैंने कहा था आपसे, कुरान मजीद जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं उसको आप, लेकिन तफसीर को आप चैलेंज कर सकते हैं, तर्जुमे को भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अजवा की तारीख चाहिए, अब देखो, अजवा को छोड़ दें, अरबी जुबान को देख लें। अरबी जुबान के बारे में इख्तलाफ ये है कि इब्राहीम या हज़रत इस्माईल सलाम से अरबी जुबान शुरू हुई है, या आदम के साथ ही जन्नत से उतरी है। अब दोनों दोनों के जो दलाइल हैं वो दोनों मजबूत हैं, दोनों मजबूत हैं। तो इस तरह अजवा का हो सकता है कि अजवा जो है उनके साथ ही उतारी गई हो, फिर गायब हो गई हो, जैसे जमजम गायब हो गया था, हजरत अबू अब्दुल मुत्तलिब ने उसको निकाला है, जमजम को दोबारा निकाला ना, ये लेकिन सर
हाँ अजवा जो थी वो तो उनके टोकरी में मौजूद थी और वो बहुत छोटी और ऐसी खजूर थी जो हाँ पहले से थी और वो बिक नहीं रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसे। उन सहाबी को हाँ फरमाया कि वो आप ले जाके बेचें, हाँ तो बिल्कुल इसमें शिफा है। बिल्कुल तो ऐसे। तब से जब हुजूर ने फरमाया तो इसमें शिफा यानी उजवा मौजूद थी, उनके हम देखो, टोकरे में पड़ी हुई थी, वो जो लेकिन बिक अजवा जो है, नहीं रही थी। मुनीबा, अजवा जो है, अजवा, अच्छा, ये मुझे पता नहीं अच्छा थी बात। नहीं, ये सुने जरा, ये तो रुबीना, अच्छा रुबीना बाजी है। अच्छा, मैं जो ये जो मैं कह रहा हूँ अजवा के बारे में, जो हमारा है ना, हमारा जो मौक़िफ़ है, अजवा को हम क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पसंदीदा खजूर है, हम इस वजह से उसको पसंद करते होते हैं। तो ये आपने वैसे भी जो है ना, उमूमन आपको मैंने उसूल जो बताया, वो उसूल भी याद रखिए। अजवा के बारे में तो आप सर्च कर सकती हैं, खोल के देख ले, मैं भी आपको निकाल के मैं दिखा देता हूँ मैं आपको कि अजवा के बारे में क्या, जी सर। और जी कौन सा कौल जो है वो मुस्तनद है, वो हम निकाल के मैं आपको भेज देता हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। लेकिन इसी तरह के जो अक़वाल आते हैं ना, देखो ये क्यों इतने ज्यादा आए हैं, एक ही चीज के बारे में इतने ज्यादा कैसे हो सकता है कि सुहाबा में भी इख्तिलाफ हो, ताबीन में भी इख्तिलाफ हो, ये सारे अक़वाल हैं, देख रहे हैं आप ना। तो इसलिए हमें कोई भी कौल जो आपको जो लगता है, तो वो हमें उसको लेके चलना चाहिए। जहां आपको चैलेंज करना बनता है, तो आप देखें उसकी सर, मगर इतना ज्यादा इख्तिलाफ क्यों है, इतना ज्यादा? नहीं, नहीं इख्तिलाफ कैसे 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 इख्तिलाफ हो सकता है? तदबीक हो सकती है ना, इन चीजों में तदबीक हो सकती है ना। एक बात को, एक बंदे को एक बात मिली है, दूसरे बंदे को दूसरी बात मिली है, ऐसे ही अब भी असातिज़ा में चल रहा है ना। आप कितनी डिबेट्स देखती हैं, कितनी डिबेट अभी, कैसे हो सकता है कि एक मौजू खत्म ही ना हो रहा? जैसे हमारे यहाँ मुहर्रम हर दफा आता है, तो मुहर्रम पे डिबेट्स खत्म हुई है कभी? हर एक के पास, अब हर एक का अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हर एक आलिम के ऊपर, तो इस तरह होता है। सहाबा कराम के अंदर भी ये था, सहाबा कराम के दरमियान भी सारे सारे मुहद्दिसीन थे ना, हदीसों को सुनते थे। फकीह बहुत तोड़े थे उसमें। फकीह का मतलब ये था कि हदीसों को कहाँ पे जो है वो कहाँ फिट करना है, और कहाँ कहाँ से कहाँ जोड़ मिलाना है इसका, वो लोग थोड़े थे इसमें से। तो अब जब मैंने आपको देखा ना, हज़रत अली शेर खुदा का एक मैंने आपको एक कौल बताया, दिखाया, तो मैंने कहा वो कौल बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे पास होना चाहिए वो। क्योंकि जब वो कोई बात करेंगे ना, तो वो पक्की होगी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कोई बात करेंगे ना, तो आपने ज़रूर उसको साइड पे रखना है कि यार ये बात बड़ी अहम बात है, इसको हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को। तो बाकी आपको ये तफासिर इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों में से देखें कि कौन सा कौल जो है बहुत ज़्यादा है और मुश्तरक है, तो हमने उसको लेना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, कुरान मजीद जब किसी बात को छोड़ देता है ना, तो वो आपके ईमान की नहीं होता ना, इससे ईमान ज्यादा होता है ना कम होता है, ना ही कोई खराब होगा कोई बात, आपको ना भी पता होगा तो चलेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, पे इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इन चीज़ों में जो चीज़ें अल्लाह पाक ने खुद नहीं बयान की, हमें भी नहीं बयान करनी चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। तो ये पढ़ते जाएंगे, मुताला करते जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको मज़ा देती हैं, और चीज़ें मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है इस हवाले से। और आप तदबीक करने के जो है ना वो जोग्य हो जाते हैं कि मैंने क्या तदबीक करनी है इसमें, और कौन सी चीज़ जो है वो मुश्तरक है इन चीज़ों में। इसलिए बाहवाला नकल करते हैं। देखिए, हर एक कौल के साथ एक हवाला साथ देते हैं साथ में। जैसे यहाँ फरमाया, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ कि इमाम इब्न साद ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत किया, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम को पैदा फरमाया तो उनका सर आसमान को छू रहा था। बस अल्लाह ताला ने उनका सर ज़मीन की तरफ कर दिया, हत्ता कि वो 60 हाथ लंबे और 7 हाथ चौड़े थे। अच्छा, इमाम तबरानी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत किया, फरमाते हैं कि जब आदम को हिंद की सरजमीन पे उतारा गया, तो आपके साथ जन्नत के दरख्त भी थे, उन्होंने उनको भी ज़मीन पर लगा दिया। जन्नत के दरख्त में से आदम का सर आसमान पर और पाँव ज़मीन पर था। आप मलाइका का कलाम सुनते थे और आप पर तन्हाई शाख गुजरी। बस अल्लाह ताला ने उनके सर को झुकाकर 70 हाथ कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया क्या, कि मैं तुझे एक ऐसे घर में उतारने वाला हूँ जिसके इर्द-गिर्द तवाफ किया जाएगा, जिस तरह अर्श के इर्द-गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं, और उनके पास नमाज़ पढ़ी जाएगी, जिस तरह मलाइका अर्श के इर्द-गिर्द नमाज़ पढ़ते हैं। फिर आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुतवज्जे हुए, बस हर कदम की जगह एक शहर था और हर 2 कदम के दरमियान जंगल था, हत्ता कि आप मक्का मुकर्रमा पहुँचे। बैतुल्लाह के तवाफ के लिए बाब उस-सफ़ा में दाखिल हुए और उसके पास नमाज़ पढ़ी, और फिर आप शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ ही आपका विसाल हुआ। ये कौल देखा आपने? और ये कहाँ से है? ये मजमू ज़वाइद में। मजमू ज़वाइद का मतलब है कि अब्दुल्लाह इब्न अहमद बिन हम्बल ने उनकी किताब में से ये कौल भी आया हुआ है, और इमाम तिबरानी ने इसको नकल किया है। अच्छा, इसके साथ अब वो उन्होंने जो साथ लेके आए हैं, खजूर के पौधे भी थे, तो वो खजूर जो थी वो
اجوا کھجور تھی. یہ لازمی بات ہے، وہ جو کھجور کا بتا رہے ہیں کھجور تھی، تو وہ کھجور جو ہے وہ اجوا کھجور ہی ہوگی. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن جریر اپنی تاریخ میں، امام بیہقی شعب الایمان میں، ابن عساکر، یہ تینوں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ آدم جنت سے باہر آئے تو جس چیز کے پاس سے گزرتے اسے تکلیف ہوتی. ملائکہ کو کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، زمین سے جو چاہے اپنا زاد راہ لے لے. بس جب آپ زمین پر اترے تو آپ نے پیدل 40 حج کیے. امام سعید بن منصور نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ آدم ہند کی سرزمین پہ اترے اور آپ کے ساتھ جنت کے 4 لکڑیاں تھیں. یہ وہ لکڑیاں تھیں جن کے ساتھ لوگ خوشبو حاصل کرتے ہیں. آپ نے بیل پر سوار ہو کر بیت اللہ کا حج کیا. اب بیل کہاں سے؟ بیل بھی ان کے ساتھ آیا. اسی طرح آدم علیہ السلام جنت سے 9ویں یا 10ویں کھڑی نکلے اور اپنے ساتھ جنت کے درخت کی ایک ٹہنی بھی لائے. آپ کے سر پر جنت کے درخت کا تاج تھا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آدم کو ہند میں اتارا گیا اور ہوا کو جدہ میں اتارا گیا. ابلیس کو بصرہ. اچھا، یہ نہیں پڑھا کہ ابلیس کہاں اترا. یہ تو اس کا تو کسی نے بات ہی نہیں کی. آج اس کی بات بھی کر رہے ہیں بھائی، چلو اس کا بھی پتہ لگے ابلیس کہاں اترا. ابلیس جو ہے وہ بصرہ. یہ قول کون نقل کر رہے ہیں؟ امام ابن ابی حاتم اور علامہ ابن عساکر. ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست بیسان میں اتارا گیا اور شام کو اصبہان میں اتارا گیا. اصبہان اب بصرہ کہاں پہ ہے؟ دیکھو بصرہ ایک بصرہ ہمارا یہاں عراق کا بصرہ ہے نا، ایک شام کا بھی بصرہ ہے. شام کا اس وغیرہ کے بالکل قریب ہوتا ہے. اور شام کو جو اصبہان کا بتا رہے ہیں تو یہ اصبہان شاید ہو سکتا ہے یہ جو فارس کا علاقہ ہے، شاید یہاں اتارا گیا ہوگا. امام ابن جریر نے اپنے تاریخ میں نقل کیا ہے. اب تاریخ کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں کوئی آپ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی مستند باتیں بھی ہوں، لیکن اتنے بڑے امام بات کر رہے ہیں اور اتنے پہلے بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کچھ وزن ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب کہ آپ ہند کے علاقے میں تھے ابھی، کہ بیت اللہ شریف کا حج کریں، اور آدم نے حج کیا. حضرت آدم علیہ السلام قدم رکھتے تو وہ شہر بن جاتا اور 2 قدموں کے درمیان جنگل بن گیا، حتیٰ کہ آپ بیت اللہ کے قریب قریب پہنچ گئے. ہاں، آپ نے اس کا طواف کیا اور مناسک حج ادا کیے. اور پھر جب واپس آنے لگے تو جب آپ کیا ہے، آپ زمین کے مقام پر تھے، ہاں زمین پر تھے، تو فرشتوں سے ملاقات ہو گئی. فرشتوں نے کہا اے آدم تیرا حج قبول ہوا. پس آدم کے دل میں کچھ بڑائی آئی. جب فرشتوں نے آپ کے چہرے پر بڑائی کے آثار دیکھے تو کہا اے آدم، ہم نے تیری تخلیق سے 2000 سال پہلے حج کیا. بس آپ یہ سن کر عجز کا پیکر بن گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الام میں، اب دیکھو امام شافعی صاحب لکھ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے، یہ میں رکھیے گا. ان کی ایک کتاب ہے الام کے نام سے، بڑی مشہور کتاب ہے الام. تو ان میں بہت ساری باتیں لکھی. اللہ اکبر. اس میں سے، اور امام بیہقی نے دلائل میں اور اصبہانی نے بھی ترغیب میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حج کیا، پھر ملائکہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اے آدم تیری عبادت مقبول ہو گئی، ہم نے تجھ سے 2000 سال پہلے حج کیا تھا. آدم علیہ السلام کا حج کے موقع پر حل کس نے کیا تھا؟ وہ کہا جواب دینے سے عاجز آ گئے. واسق نے کہا میں ایسے شخص کو بلاتا ہوں جو تمہیں اس کا جواب دے گا. اس نے حضرت علی بن محمد بن جعفر بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو بلایا اور یہی سوال پوچھا. حضرت علی نے فرمایا میرے باپ نے میرے جد امجد سے اور انہوں نے اپنے باپ اور انہوں نے دادا سے روایت کر کے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ وہ جنت سے یاقوت لے کر زمین پر اترے. پس وہ یاقوت لے کر آئے، اسے آدم کے سر سے مس کیا تو تمام بال جھڑ گئے. پس جہاں تک اس یاقوت کا نور پہنچا وہ علاقہ حرم بن گیا. اب یہ جو سند ہے نا، یہ ساری اہل بیت کی سند ہے، یہاں سے لے کے علی. یہ دیکھو یہ ساری یہ حدیث پاک بہت جو ہے نا وہ بڑے عجیب، یہ چلتی ہے. امام یہ الخطیب نے لکھا ہے، اپنی تاریخ میں لکھا ہے. اس کو دیکھا آپ نے، یہ ہے، یہ سارے اہل بیت ہیں، یہ سارے امام ہیں، سارے ان کی ایک سند ہے. اور امام ابن ماجہ نے فرمایا اس بارے میں کہ اگر یہ سند کسی دیوانے پر، پاگل پہ پڑی جائے تو اسے شفا نصیب ہو جائے گی. صرف سند، یہ جو سند ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کو دم کیا جائے تو اس سے دیوانہ جو ہے اس کو افاقہ ہوگا. بڑی بات ہے.
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو اسے جنت کے پھولوں کا زاد راہ بھی دیا اور انہیں ہر چیز کا فن بھی سکھایا، بس تمہارے پھل جنت سے ہیں لیکن یہ پھل متغیر ہو جاتے ہیں، جبکہ جنت کے پھل جو ہیں وہ متغیر نہیں ہوں گے۔ جنت کے پھلوں میں سے آپ نے 30 قسموں کے ساتھ آپ اترے زمین پہ۔ بعض وہ تھے جن کا داخل اور خارج سب کچھ کھایا جاتا ہے، بعض کا چھلکا اتارا جاتا ہے، بعض کا جو ہے وہ مغز اتارا جاتا ہے۔ یہ بڑے عجیب بات ہے۔ حضرت علی ابن ابی طلحہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو آدم نے زمین پر اترنے کے بعد تناول فرمائی وہ امرود تھا، امرود۔ بس آپ پاخانہ کے لیے بیٹھے تو اتنی تکلیف ہوئی جتنے کہ عورت کو بچہ جننے کے وقت ہوتی ہے۔ آپ شرکن غربن گئے تو حل کی صورت نظر نہ آئی، حتیٰ کہ جبریل نازل ہوئے، انہوں نے آدم کو پیشاب کرنے کی کیفیت پر بٹھایا تو غلاظت باہر نکل آئی۔ جب آپ نے بدبو محسوس کی تو وہاں 70 سال بیٹھ کر روتے رہے۔ یہ کس نے روایت کیا؟ یہ امام ابن ابی حاتم سے روایت ہے۔ اچھا، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا بدبو سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام انبیاء کرام کا، اب ہمیں تو اپنے رسول کا تو پتہ ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا ایک بڑی مشہور دعا ہے کہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں نور کر دے، میرا جسم نور کا کر دے، میرے گوشت، میرا خون، یہ سارا کچھ نور کا ہے، سارا کچھ۔ اس لیے جب آپ قضاء حاجت کرتے تھے، اور ہمارے پاس مستند جو ہے نا وہ روایت میں آیا ہوا ہے کہ آپ کے قضاء حاجت کے وقت کی جگہ پہ کوئی بدبو نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہاں اس کی جگہ خوشبو ہوتی تھی۔ یہ ان کے معجزات میں سے ہے، اور چونکہ وہ نور سے نور ہی نکلنا تھا، اور وہاں جو تھی کوئی گندگی نہیں دیکھتے تھے لوگ، وہ زمین جذب کر لیتی تھی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو آیا ہوا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ یعنی ہم چیلنج کر سکتے ہیں، باقی احادیث کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں اور ان سے بدبو نہیں آتی، چونکہ ان میں کوئی ایسی بیماریاں بھی نہیں ہوتی کہ لوگ ان سے دور جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب پتہ نہیں، اب دیکھیں نا، مزید بھی دیکھنا پڑے گا ان کے حوالے سے، اور بھی کوئی ایسی کوئی کبھی سنا نہیں میں نے کہ ایسی حدیث میں نے کبھی نہیں سنی کہیں بھی۔ یہ علامہ یہ امام سیوطی کی تفسیر ہے، در منصور، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت سارے پھلوں کی بات یہاں ہو رہی ہے اور بہت سارے پودوں کی بات یہاں چل رہی ہے، اس لیے آپ کو بار بار جو ہے وہ مختلف پودوں کی جو ہے بتا رہے ہیں، خاصیات بتا رہے ہیں۔ امام ابن عساکر نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کسان تھے، ادریس علیہ السلام درزی تھے، نوح علیہ السلام ترکھان تھے، ہود علیہ السلام تاجر تھے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلاتے تھے، داود علیہ السلام ذرہ بنانے والے تھے لوہے سے، سلیمان علیہ السلام کھجور کے پتے فروخت کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اجیر یعنی کہ مزدور تھے، موسیٰ علیہ السلام مزدوری پہ کام کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سیاح تھے، اور محمد شجاع اور بہادر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق آپ کے نیزے کے نیچے رکھا تھا۔ یہ ایک قول ہے جس کو ابن عساکر نے روایت کیا۔ بس میں آپ کو مختلف، یہ دیکھو دوسرا قول، اب دیکھیں امام حاکم، اب دیکھو امام حاکم کوئی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ مختلف ہے۔ امام حاکم کی جو کتاب ہے نا، یہ نیچے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے مستدرک، یہ شرطوں پر ہے، بخاری اور مسلم کی شرطوں پہ لکھی گئی ہے، یعنی کہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات کر رہے ہو نا، اس کو آپ نے فوقیت دینی ہے، بعض کتابوں کے نام یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس سیاستہ ہے نا، سیاستہ کے ساتھ اور کتابیں بھی ملی ہوئی ہیں، ہم تو صرف ستہ کو جانتے ہیں، 6 کتابوں، ایسا عرب میں جو ہے 9 کتابیں بھی ہیں، بڑی اہم کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ شامل کیا، یہ مستدرک کا امام حاکم کی، اس میں احادیث جو ہوتی ہیں اس پہ حکم لگایا جاتا ہے، باقاعدہ سے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث اچھی ہے، کس درجے میں ہے وہ بتایا جاتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھا کریں۔ تو یہ عبداللہ بن عباس سے روایت کر رہے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ میرے قریب آ جا۔ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا، میں تمہیں کتاب اللہ میں مذکور انبیاء کرام کے متعلق بتاتا ہوں،
انبیاء کرام کتنے ہیں قرآن مجید میں؟ 26 کے قریب انبیاء کرام کا ذکر ہے قرآن مجید میں نام کے ساتھ، نام۔ اس کے علاوہ جو پیغمبر آئے ہیں ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اور وہ مجموعی طور پہ آ گئے ہیں۔ اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، ہمارا سب پہ ایمان ہے، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم۔ اچھا جی، تو یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام جو تھے وہ کسان تھے، چونکہ زراعت ان کو سکھائی گئی اور بیل بھی ان کو دیا گیا، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ نوح علیہ السلام ترکان تھے۔ ترکان کیوں کہا گیا؟ نوح علیہ السلام جو تھے انہوں کشتی بنانے میں لگ گئے تھے نا، کشتی بنانی تھی انہوں نے، اور وہ صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں جہاں پہ دور دور تک کوئی پانی نہیں تھا، اور آپ بنائی جا رہے تھے اور لوگ آ کے ہنستے تھے آپ پہ، تو وہ ترکان اس لیے انہوں نے لکھ دیا ہے، وہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد اچھا ایک اور بھی چیز کو ذرا دھیان رکھا کرے کہ یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کرے، یعنی یہ حدیث موقوف ہوتی ہیں، جب ایسے آپ کو پاس آتی ہیں یہ روایت ہوتی ہے، اثر اس کو کہتے ہیں، اثر، اس کا نام اثر ہوتا ہے، حدیث موقوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ادریس علیہ السلام جو تھے وہ درزی تھے، ادریس علیہ السلام جو تھے وہ کپڑے بنایا کرتے تھے، اور ان کے واقعات بھی ہمیں قصص الانبیاء میں ملتے ہیں، اور ان کا قصہ ابھی تک حل نہیں ہوا، بہت سارے اقوال ہیں ان کے بارے میں، یہ جنت میں ہیں، ان کو جنت میں ہیں، اور جنت سے نکالے جائیں گے ایک دفعہ، اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا ان کو، بڑا عجیب ان کا واقعہ ہے، تو وہ بھی ذرا دیکھنے والا ہے۔ داود علیہ السلام زرے بنانے والے تھے، کیوں؟ داود علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا، موم کر دیا گیا تھا، تو وہ آپ اس سے جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، یہی چیزیں بنایا کرتے تھے، لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے، اس لیے ہم ان کو جس ہم لوہار کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس طرح زرے بنایا کرتے تھے، ادب کے لیے کہا گیا ہے، تو وہ لوہا ان کے لیے نرم کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چرواہے تھے، اب انہوں نے کہا بھائی مزدوری کرتے تھے، مزدوری اگر کہا جائے گا تو وہ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی تربیت کر رہے تھے، 8 سال یا 10 سال ان کی تربیت میں تھے، اور وہ شعیب علیہ السلام نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ کر لو گے تو میری ایک بیٹی یا دونوں بیٹیاں میں تمہیں نکاح میں دے دوں گا، تو وہ آپ وہاں کرتے رہے، لیکن اصل مقصد تو یہ نہیں تھا، لازمی بات ہے ایک پیغمبر ہے اور دوسرے بھی پیغمبر ہیں اللہ کے، تو وہاں پہ وہ یہ خدمت میں چل رہے تھے، اور وہ تربیت ہو رہی تھی، اور معاملات تھے ان کے، اور سکون ان کو مہیا کرنا تھا، جس طرح کی وہ تکلیف برداشت کی، اور کیسے ان کو شجاع بنایا گیا، بات کرنے کے بہت ساری چیزیں شامل تھی اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام بیج بکھیرنے والے تھے، اب بیج انہوں نے کہاں بکھیرے ہیں؟ یہ خود یہاں کے پیدا ہوئے تھے، یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور فلسطین میں انہوں نے ایک بیٹے کو آباد کیا اسحاق علیہ السلام کو، اور دوسرے بیٹے کو آباد کیا مکہ مکرمہ میں، اور تیسرا ان کا بھتیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام، ان کو یہاں جو ہے وہ بھیجا گیا، یہ بحر مردار ہے میرے خیال میں، وہاں پر یہ جو جہاں پر جارڈن اردن کا علاقہ ہے وہاں بھیجا گیا، ہاں غالباً ایسے ہی۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ بیج بکھیرنے سے کیا مراد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا روزگار اگر میں دیکھوں تو میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی کہ کیا تھا ان کا بہرحال ان کا معجزہ یہی تھا کہ وہ ایسے دور میں تھے جہاں پہ منطق اور لاجک تھی، اور لاجک سے جو ہے وہ لکھیا کرتے تھے، ان کا یہی تھا، ان کا کمال تھا، اور کمال کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ جو ان کو عطا کیا گیا تھا بات کرنے کا لاجک سے، اور مجھے ان کا پیشے کا نہیں پتا کہ وہ کیا پیشہ ان کا تھا۔ اچھا بہت زیادہ اور بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بالکل۔ اچھا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پہاڑی پہ میں نے مکہ والوں کی جو ہے وہ بکریاں چرائی ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی، اس میں جو حکمتیں ہیں پھر وہ تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، تو یعنی یہ جو ہے نا ساتھ میں رکھے کہ آپ جو ہے چرواہے۔ اب ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، اس کا کوئی سند میں نے دیکھی نہیں، سند مجھے نہیں ملی ایسی کوئی، دیکھ لیں گے دوبارہ سرچ کر لیں گے، یاد آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کے ساتھ وہ سارے بکرے تھے، وہ بہت سارے ریوڑ لے کے جا رہے تھے، اور اس نے جو ہے وہ آ کے اللہ کہا جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ کو اتنا لطف آیا، مزہ آیا کہ آپ نے آدھا ریوڑ دے دیا، اور پھر اس کے بعد سارا ریوڑ دے دیا، اور پھر کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، خادم بنا لے، لیکن یہ ذرا دفعہ دوبارہ اللہ کا نام لیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے فرشتے ہیں اور صرف امتحان لینے آئے تھے، تو آپ واقعی خلیل اللہ ہیں، آپ واقعی خلیل اللہ ہیں، تو ان میں بھی بکریوں کا ذکر ہے۔ اب اس کا مجھے سند نہیں پتا، ابھی مجھے یاد آ گیا تو میں فوراً ابھی چیک کروں گا انشاءاللہ، جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کو بھیجتا ہوں، وہ بھی مجھے یاد کروائیے گا ماہپارا یہ ساری چیزیں۔
اچھا اس کے بعد بتا رہے ہیں شعیب علیہ السلام بھی چرواہے تھے. چرواہے تو میں نے بتایا سارے ہی تھے. مہمان نواز ابراہیم کو مہمان نواز کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید میں ان کے مہمانوں کا 2 دفعہ ذکر آیا کہ مہمان 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 ابراہیم کے مہمان ابراہیم کے مہمان. اور انہوں نے واقعی بڑی جو ہے نا ان کی جو ہے وہ خاطر مدارت کی اور ان کے لیے باربیکیو کا انتظام کیا جو اس وقت بھی سب سے اعلیٰ کھانا ہے. تو اور اتنی جلدی کیسے تیار کر دیا انہوں نے. اور سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا انہوں نے جو ہے وہ یعنی خدمت کی. تو یہ واقعی بڑے مہمان نواز تھے. اللہ پاک نے ان کو مہمان نواز کہا ہے. شعیب علیہ السلام شرواہے تھے. ہاں ٹھیک ہے. خطیب تھے یہ بڑے اچھے مقرر تھے. شعیب علیہ السلام نابینا تھے اور مقرر تھے. بہت شاندار. خطیب الانبیاء ان کا لقب ہے. خطیب الانبیاء. چرواہے تھے تو بالکل چرواہے. لوط علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے. ٹھیک ہے. صالح علیہ السلام تاجر تھے. صالح علیہ السلام ٹھیک. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. بادشاہ تھے لیکن آپ بھی جو ہے وہ ٹوکریاں بنایا کرتے تھے. آپ ہر مہینے کی ابتدا میں 6 وسط میں 3 اور آخر میں 3 روزے رکھتے تھے. آپ کی 900 لونڈیاں تھی اور 300 بیویاں تھیں. حضرت عیسیٰ بن مریم کل کے لیے کچھ چھپا کر نہ رکھتے تھے. فرماتے جس نے مجھے صبح غذا دی وہ شام کو بھی غذا فراہم کرے گا. یہ ان کی طبیعت تھی اور یہ طبیعتیں ہمیں آج بھی میسر ہیں اس طرح کی اولیاء اللہ میں سے. اور جس نے عشاء کو کھانا دیا وہ صبح کا کھانا بھی عطا فرمائے گا. تمام رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. دن کو اللہ کی تسبیح کرتے اور ہمیشہ روزہ رکھتے اور پوری رات قیام فرماتے تھے. اب دیکھو یہ جو آپ نے پوری پڑھی نا پوری تفسیر پڑھی آپ نے امام حاکم کی. یہ آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو کوئی جو ہے نا وہ متنازع نہیں لگے گی. آپ کو وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں واقعی ہو سکتی ہے اور آپ نے سنی بھی ہوگی اسی وجہ سے کہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے. آدم علیہ السلام جنت سے حجر اسود کو ساتھ لے کر آئے تھے. یہ بھی حدیث پاک میں. آپ اس کے ساتھ اپنے آنسو پہنچتے تھے اور آدم علیہ السلام کے آنسو جنت سے نکلنے کے بعد جب بھی نکلے وہ جنت کے طرف لوٹ گئے. ہاں کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے آنسو جنت سے نکلنے کے بعد جب بھی نکلے وہ جنت کی طرف لوٹ گئے. آدم علیہ السلام کی زمین کی طرف اتارا گیا. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وحشت کی شکایت کی تو ان کی طرف وہی فرمائی گئی کہ میرے گھر کے سامنے دیکھو میرے فرشتے تمہیں طواف کرتے نظر آئیں گے. بس تم بھی ان کی طرح کعبے کو طواف کرو. بس آپ کے سامنے جنگل تھے اور آپ کے قدموں کے درمیان نہریں اور چشمے تھے. تو اس کا ذکر ہم نے اوپر کیا. اللہ اکبر. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. یہ ساری باتیں آپ لوگ بھی پڑھیے گا. یہ تفسیر در منصور ہے اور کل ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. مزید نہیں پڑھیں گے. آپ خود بھی اس کو ذرا پڑھیے گا ایک دفعہ. کل ہم اگلی آیت جو ان کی ہے وہ آخری آیت ہے. سیدہ ہوا اور آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے تو وہ ایک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بس پڑھ کے اچھا. اس میں در منصور میں جو ہے نا آخر میں کوئی آپ کو نا حتمی بات نہیں بتاتے بلکہ آپ کو صرف سارے اقوال جو ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ یہ فلاں فلاں قول اس کے بارے میں ہے. اور یہ سارے اقوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ اقوال ہیں اور اتنے زیادہ آپ کو دے دیے گئے ہیں. اتنے زیادہ جمع کر کے یہ بہت بڑا کام تھا جو امام سیوطی نے کیا. امام سیوطی جو ہیں یہ انسائکلوپیڈیا ہیں اسلام کے. یاد رکھیں انسائکلوپیڈیا ہیں یہ امام جو امام سیوطی ہیں. اور یہ جو ہے نا وہ یعنی 1000 سال پہلے نہیں گزرے. یہ 600 سال یا 800 سال پہلے گزرے ہیں امام سیوطی. ابھی مجھے بھول گیا. تو یہ انہوں نے دیکھو کتنا بڑا کام کیا ہے کہ سارا جمع کر دیا ہے. لیکن یہ میں نے کو ہوتا تفسیر یہ جو ہے نا تفسیر تبیان القرآن. تبیان القرآن کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں آپ کو آخر میں نا آپ کو حتمی رائے بھی پہنچائی جاتی ہے اور آپ کو مستند بات جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اس لیے یہ جو بات ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ تفسیر سب سے اچھی ہے اس حوالے سے بھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس حوالے سے. میں کل بھی اسے ہم پڑھیں گے. آخری بات جو آخری آیت ہے وہ یہاں سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بیان قرآن سے بھی پڑھیں گے آخری بات. پھر اس کے بعد پھر ہمارا موضوع چینج ہو جائے گا اور ہم پھر اور جو ہے نا وہ مضامین میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن قرآن مجید میں بار بار یہ آئے گا اور ہم اس کو پھر ایسے پڑھتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سر یہ جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں ہاں یہ ہاں. ہمارے کیا عربی اسکالرس جو ہیں ان کی تفسیر کچھ اور الگ ہیں؟ نہیں یہ وہی تفاسیر ہے نا. اس کے علاوہ تفاسیر ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہی تفاسیر ہے وہ. اور کوئی کون سی تفاسیر؟ ساری تفاسیر یہی ہے. یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ ساری یہ امام قرطبی کی تفسیر جو ہے علامہ ابن کثیر کی تفسیر بتائیے آپ کو تفسیر مدارک ہاں یہ ساری یہی تفاسیر ہیں جو کہ عرب لوگ بھی پڑھتے ہیں
اور عرب میں اب جو آپ تفاسیر دیکھ رہی ہیں نا، ان کے ساتھ حوالہ لکھا ہو نہ ہو، وہ اپنی رائے سے بھی کچھ چیزیں ڈالیں گے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں ان کی رائے بھی اصل میں اچھا کسی تفسیر سے لی ہوتی ہے، وہ خود سے نہیں پڑھاتے. کوئی بھی تفسیر خود سے کیسے لکھ سکتا ہے؟ اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے. اس سے بھی ہاں کوئی بات آپ کے خیال میں کوئی بات رہ سکتی ہے کوئی؟ وہ ساری نہیں، باتیں. اس سے ہاں بہت اس میں ڈیٹیل میں ہے، بہت اس میں ڈیٹیل میں. یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اساتذہ میں کہ اگر کوئی مدینہ یونیورسٹی کا کوئی تفسیر آپ کے پاس آتی ہے، سعودیہ سے کوئی آتی ہے، یا پھر مصر سے جامعہ ازہر سے کوئی کتاب آپ کے پاس کوئی تفسیر آتی ہے، اور انہوں نے لکھی ہے، ہمارے شیوخ نے بہت لکھی ہے، تو وہ تفاسیر، یا ابھی کوئی تفسیر لکھے گا، ابھی بہت اچھی تفسیریں آ رہی ہے. تو میں تبیان قرآن کا بتایا جیسے میں نے آپ کو، کہ یہ اس صدی کی ابھی کی تفسیر ہے نا. تو یہ تفاسیر جو ہے نا، ان میں آپ دیکھیں گے تو ہر بات کے ساتھ حوالہ ہوگا پرانی تفسیر کا، کہ جو تفسیر میں گزر چکا ہے اور جو مستند ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے، اور وہ مطالعے کی جو ہے نا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے ان کی، کہ وہ سارا پڑھ کے جو ہے پھر آپ کو ایک چیز دیتے ہیں، تفسیر دیتے ہیں. تفسیر کے لیے بھی 14 علوم کا ہونا لازم ہے انسان کے پاس. تو یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں ابھی ہوتا کیا ہے، تفاسیر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور ہم نے اس پہ ڈسکس کیا بھی ہے بہت سارا، کہ تفسیر جی جو سر ہوتی ہے جی. وہ قرآنی بھی ہے، عصری بھی ہوتی ہے، سائنسی بھی ہوتی ہے، تصوف کی بھی ہوتی ہیں، لغوی بھی ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں ان کی، بہت ساری قسمیں ہیں تفاسیر کی. اب جو تفسیریں آ رہی ہیں، اب لوگ اس میں بس کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے مسلک اور اپنی عقیدے کی کوئی بات اس میں ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو پتا ہو بھائی کہ ہمارے اس طرف جی سر، میں اسی میننگ میں بھی پوچھ رہی تھی کہ ہاں یہ بھی ہاں، بہت فرق آ رہا ہے بہت تفسیر میں. بہت ڈر لگتا ہے اس سے چیزوں سے. لیکن یہ جو پرانی باتیں ہیں نا، یہ تو ابھی آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کہ یہ ہمارے ہندوستان کے یہ جھگڑے ہیں نا، ہمارے یہ ابھی 200 سال کے تو باتیں ہیں. اسی لیے بہتر یہ رہتا ہے کہ جب آپ تفاسیر کو پڑھیں تو کم سے کم 200 سال تو پہلے نکلیں، کم سے کم. جی یعنی جی جو ہاں. نجدی آئے ہیں، جو خلافت عثمانیہ کا جو ہوا ہے، جب بٹوارا ہوا ہے، اس سے پہلے جو ڈاکہ ڈالا ان لوگوں نے وہاں پہ، یہ یہاں سے دو فتنے شروع ہوئے تھے نا. ایک ہندوستان میں تھا قادیانیت کا، اور ایک وہابیت کا جی آیا وہاں پر آئے. اس کے بعد یہ سارے شروع ہو گئے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ زیادہ جو ابھی شروع ہے ہمارے، جو ابھی جو یہ جو کشمکش ہے ہمارے ہاں، اور جو شبہات ہیں، اور لوگ پریشان ہیں، وہ ابھی ان لوگوں نے پریشان کر دیا ہوا ہے. تو آپ 200 سال سے کم اوپر جائیں. تو یہ آپ جب بھی تفسیر پڑھا کریں، ان میں سے جیسے میں آپ کو یہ تبیان قرآن ابھی لکھی گئی ہے، لیکن کوئی ہاں بات خود سے نہیں ہوگی. وہ آپ کو ہمیشہ وہ پرانی باتیں کریں گے. یہی طریقہ کار رہا ہے اچھے لوگوں کا ہمیشہ سے، مفسرین کا. ابھی ہم نے ہاں. در منصور پڑھی ہے نا، انہوں نے کوئی بات اپنے پاس نہیں رکھی. ان کو جو بھی بات ملی ہے نا، کسی بھی سند سے ملی ہے، انہوں نے وہ سند بیان کی کہ فلاں جگہ یہ کتاب میں ہے، اور میں نے وہ لکھ دی ہے. اب وہ خود بھی 800 سال پہلے گزرے ہیں، اگر تو اندازہ کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو ہم سے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چلو وہ پرانی بات کر رہے ہیں. اور جن کا تفسیروں کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، وہ تو 1000 اور 1100 سال پہلے کی تفاسیر کا بتا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر وہ ہمارے لیے اتنا کافی. اگر وہ ہم دیکھیں، بعض اوقات یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر امام قرطبی اگر وہ غلطی پہ ہو سکتے ہیں، تو ہماری غلطی پہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، امام سیوطی جی جن کے سر، یہی سر بات تو یہ ہے. یہی ہمارے ائمہ ہیں دین کے، اور جی ہمارے. سر، یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے ہاں ہاں، یہ کیسی ہے؟ یہ بھی تو ہمارے پاس سے نہیں، بڑی ڈیٹیل میں اس میں بات ہوتی ہے. تفسیر ابن کثیر جو ہے، تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ تفاسیر کی ان اقسام میں سے ہے جو کہ اثری تفسیر کہلاتی ہے. کہ وہ جب بھی تفسیر کریں گے، وہ آپ کو احادیث کے روشنی میں تفسیر کریں گے، احادیث کے. تو وہ علامہ ابن کثیر جو ہے وہ مستند عالم ہے، اور وہ صرف ہمارے نہیں بلکہ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں، یہ جو وہابی جو طبقے، یا جو ان کے ساتھ جو ان کی جیسے لوگ ہیں، وہ لوگ ان کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں تفاسیر میں. اب وہ ان کو بھی نہیں دیتے، چونکہ علامہ ابن کثیر تو لازمی بات ہے وہ پرانے زمانے کے ہیں، تو ان کے عقائد ان سے کیسے مل سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو تو اچھے نہیں لگیں گے. لیکن ان کی چونکہ تفسیر مستند ہے، وہ کوئی ایسی بات کرتے نہیں ہے جو ہو نہ پہلے سے، اور مستند نہ ہو، سند کے ساتھ نہ ہو، وہ بیان نہیں کرتے وہ. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں نا، دور منصور میں دیکھیں آپ، ابن جریر طبری میں دیکھیں آپ، یا پھر آپ کو اور بہت ساری ایسی تفاسیر ہیں، وہاں وہ سارے اقوال دے دیتے ہیں، ضعیف ہو، صحیح ہو، حسن ہو، کبھی ہو، کمزور ہو، وہ ہر چیز دے دیتے ہیں، اور پھر چھوڑ دیتے ہیں مطالعہ کرنے والے پہ کہ وہ تحقیق کرتا رہے. لیکن علامہ ابن کثیر جو ہوں گے، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ آپ کو وہ دیں گے کہ جو احادیث میں چیز آئی ہے وہ آپ کو دیں گے، یا اقوال صحابہ آپ کو دیں گے. تفسیر قرطبی پھر اس حوالے سے ابن کثیر سے بہت اچھی ہے، کہ وہاں آپ کو قرآن بھی ملتا ہے، احادیث بھی ملتی ہے آپ کو، وہاں پہ اقوال صحابہ بھی ملتے ہیں، تابعین کے اقوال بھی ملتے ہیں. یہاں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو بہت سارے نام آپ نے سنے ہیں، مجاہد کہہ رہا ہے، مدارک اور ضحاک کہہ رہے ہیں، اور عطا کہہ رہے ہیں، یہ سارے تابعین ہیں جو کہ شاگرد ہیں صحابہ کرام کے. تو ان کے پاس بہت زیادہ معلومات آ جاتی ہیں. یعنی آپ سمجھے بات کو، کہ پہلے صرف قرآن مجید سے تفسیر کر سکتے ہیں، احادیث میں رسول اللہ نے خود تفسیر کی قرآن کی آیات کی.
اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام ہوتے ہیں وہ قرآن سے بھی تفسیر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اور ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے تقریرات سے بھی تفسیر کرتے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن تابعین کے پاس تین چیزیں آتی ہیں کہ ان کے پاس قرآن بھی آتا ہے، ان کے پاس رسول کی حدیث بھی ہے، عمل بھی ہے، اس کے پاس صحابہ کرام کے اقوال اچھا اور برا بھی ہے ان کے پاس. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ سارا جو ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں. اور اب ہمارے پاس پھر اس کے بعد یہ ہوا، صحابہ کرام چلے گئے، دور دور چلے گئے نا اسلام میں، وہ سارے لوگ چلے گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے. اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ اب آپ کے پاس سارا کچھ جمع ہو سکتا ہے. اس کے بعد جتنا وقت گزرتا گیا لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا ان کے پیچھے، اور اب ہمیں سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم لوگ جو ہے وہ سارا کچھ جمع کر سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہوتے ہیں. تو تفسیر قرطبی پھر سب سے پھر اچھی ہے اس حوالے سے، مستند بھی ہے، اور ان کی جو دیتے ہیں آپ کو وہ بھی بڑے کمال کی بات بتائیں گے، آپ کو آخری بات بتائیں گے. تو وہ جو تفسیر ابن کثیر ہے نا وہ مستند ہے، اس لیے کہ وہ احادیث سے قرآن کی تفسیر ہے، وہ اچھی تفسیر ہے. اور سر کیا اصحاب کرام نے بھی تفسیر قرآن لکھی تھی؟ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عباس ہاں انہوں نے تفسیر لکھی تھی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، تفسیر دیکھیں لکھنے کا تو، تفسیر لکھنے کا تو نہیں ہے، تفسیر کرنے کا ہے. انہوں نے اپنے ان کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ سارے مفتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، عبداللہ ابن عباس وہ تو ترجمان قرآن ہے، اور عبداللہ ابن عمر ہو گئے، اسی طرح اور بہت سارے معاذ بن جبل ہو گئے. یہ ائمہ ہیں، صحابہ کرام کے امام ہوتے ہیں، مفتی ہیں. ان سے لوگ فتویٰ دیتے تھے. ان کے مقابلے میں ابو ہریرہ ہیں، جیسے ابو ہریرہ جو ہیں وہ صرف حدیثوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیکن یہ فتویٰ دینے والے لوگ ہیں ان میں سے. تو جب کوئی آیت آتی نا تو آیت کا صحیح مفہوم بتانا ہو تو پھر یہ ان سے رائے لیتے تھے. تو وہ ان کی تفاسیر سے جو ہے نا وہ آپ کو آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاتے تھے کہ یہ تفسیر آیت جو ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. تو ان کی تفسیر کہلائی وہ. تو میرا نہیں خیال کہ لکھا گیا ہو، لکھ کے تفسیریں لکھی نہیں گئی، بلکہ وہ جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، تفسیریں بتائی گئی ہیں. ہاں انہوں نے حدیث کو لکھا ہے، احادیث کو لکھا ہے. اگر حدیث میں اگر کوئی بات آپ کو دکھائی دیتی ہے تفسیر کے معنوں میں کہ آپ صحابی یہ بتائے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دفعہ بڑے خوش ہو گئے، فرمایا کہ ایسی صورت میرے اوپر اتری ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں اتری، اور پھر اس کی فضیلت بیان کر دی، اور پھر وہ بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. تو وہ اگر آ گئی ہے تو وہ بیان کرنے کے معنوں میں ہے. میں نے نہیں خیال کہ کوئی تفسیر آپ کو ملے گی، ایسی کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ان کے اقوال ہوتے ہیں. یہ تفسیر ابن عباس جو ہے یہ 3 جلدوں میں ہمیں یہاں پہ ابھی مل جاتی ہے نا. تفسیر ابن عباس وہ ان کے اقوال ہیں، ان کے تفاسیر میں سے ہیں. اور ابھی میں یہ بھی دیکھتا ہوں، میں یہ مفارہ یہ بھی مجھے یاد دلانا ذرا، میں جو چیزیں مجھے بھول جائیں گی میں آپ کو سارا کچھ یہ گروپ میں بھیجتا جاؤں گا، جو مجھے چیزیں جی ملی. سر، جی انشاء اللہ تعالیٰ. جی صحیح. انشاءاللہ. سر تو گویا اس سے ہم یہ مراد لیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں یہ اصحاب کرام جو تھے یہ جب بولتے تھے تو دوسرے اصحاب ان کو لکھتے تھے، پھر یہ ہاں سلسلہ ان کے اس طرح آگے چلا. جی عبداللہ ابن عباس میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ عبداللہ ابن عمر جو تھے ان کے شاگرد ہیں مجاہد. وہ یہ تابعین جو ہیں، یہ تابعین باقاعدہ سے یہ مفسرین ہیں، باقاعدہ سے یہ مفسرین ہیں. ضحاک ہو گئے، عطا ہو گئے، یہ ان کے شاگرد ہیں. یہ ایک کتاب ہے باجی میں آپ کو کہوں گا وہ ضرور آپ پڑھیں. ایک منٹ، جہاز جا رہا ہے. جی ضرور ایک منٹ ذرا، انشاءاللہ. جہاز آ رہا ہے. اچھا، میں بتا رہا تھا کہ ایک کتاب ہے التفسیر والمفسرون کے نام سے. میں ادھر آپ کو بھیجتا ہوں، یہاں پہ گروپ میں بھیج دیتا ہوں. اس میں صرف وہ اس کی فہرست پڑھیں، آپ صرف فہرست پڑھیں. آپ کو ہر طبقے میں، یعنی صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، تبع تابعین کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تبع تابعین میں بھی، اور اس کے بعد اور آج تک جتنے مفسرین گزرے ہیں وہ سارے مفسرین آپ کو مل جائیں گے، سارے مفسرین مل جائیں گے آپ کو. جی صحیح ہو ٹھیک ہے، گیا سر. میں آپ کو ابھی بھیجتا ہوں آپ کو، وہ ضرور آپ نے ایک دفعہ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہو. یا میں یہ دیکھو میں لکھ رہا ہوں، ایک منٹ ذرا میں اس کو دیکھ لوں آپ کے ساتھ ہی. تفسیر المفسرین. نام کیا ہے ان کا، میں ذرا تاریخ محدثین و مفسرین. یہ دیکھو میں یہی کتاب ہے، یہ دیکھو ابی بن کعب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھو ان کا فتویٰ، ان کے فتویٰ دیا کرتے تھے. سید القرات ابی بن کعب. عبداللہ بن مسعود کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ حبشہ اور مدینہ منورہ کے مہاجر ہیں، تمام غزوات اور جنگ یرموک میں بھی شرکت فرمائی ہے. پڑھ تو قرآن پڑھا کہ میں سنوں. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے.
آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھے میں سنو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیات قرآنی پڑھ کر ان کے معانی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے بعد آگے پڑھا کرتے تھے. شاگردوں کی تعداد 4000 ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے حضرت علی شیر خدا کے بارے میں یہاں پہ ام المومنین خود جو ہے وہ چونکہ وہ سب سے بڑی تھی نا، چونکہ گھر میں تھی، تو ان کے صحابہ کرام وہاں سے آ کے ان سے پوچھا کرتے تھے سوال سے. عبداللہ بن مسعود کا دیکھیں، یہ دیکھیں ان کے بارے میں سارا یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کتنی تفسیریں جو ہے وہ بتائی ہے. دیکھیں یہاں پہ تفسیر نہیں لکھا ہوگا، تفسیر انہوں نے لکھی ہو بلکہ انہوں نے پڑھایا ہے. حضرت مجاہد نے عبداللہ ابن عباس سے 30 مرتبہ قرآن عزیز پڑھا ہے. حضرت مجاہد نے، جن کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی، اور بتا رہے ہیں کہ آپ کے شاگرد سعید بن جبیر ہیں، یاد رکھیں، اکرمہ ہے، طاؤس ہے، یہ عطا ہیں. یہ آپ سے جو بھی تفسیر نقل کی ہے وہ علی بن طلحہ نے نقل کی ہے. یاد رکھیں تفسیر نقل کی گئی ہے، ان سے نقل کی گئی ہے. تفسیر ابن عباس جو ہے سید دو عالم کی رحلت کے فوراً بعد مرتب ہو چکی تھی. دیکھا آپ نے، تفسیر ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے فوراً بعد مرتب ہو چکی تھی. قلمی نسخہ جو طاہرن کی جلی پر لکھا ہوا مکتبہ ملک عبدالعزیز کے کتب خانے مدینہ منورہ میں موجود ہے ابھی بھی. واہ 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 واہ، بڑی پیاری بات ہمیں یہاں معلوم ہوئی ہے. دیکھو اور سر میں نے، ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کہ جی حضرت عباس نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمہ مکمل کیا، اور پھر انہوں نے سب کی دعوت کی اور سب کو کھانا کھلایا. نہیں، وہ دیکھیں عباس کا نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن عباس کا ابن عباس کا ہوگا نا، عبداللہ ابن عباس کا ہوگا. لیکن وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر مکمل نہیں کی، بلکہ تفسیر جو ہے وہ جو کھانا کھلایا یا دعا کے لیے بلاتے تھے وہ ختم قرآن پہ بلایا کرتے تھے. صحابہ کرام بلایا کرتے تھے، تابعین بھی بلایا کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ ہمارے اساتذہ یعنی صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے. یہ میں نے نہیں سنا، یہ دیکھا نا، اگر ایسا کوئی ہوتا تو پھر یہاں ضرور انہوں نے لکھا ہوتا. یہ کتاب بہرحال آپ نے دیکھا نا کتنی پیاری کتابیں ماہپارہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ جتنے مفسرین ہیں اس میں سے جی سر. صحابہ کرام میں سے ان کے سارے یہاں پہ ذکر کر دیا مختصراً، بالکل مختصر. یہ دیکھیے جیسے مجاہد، میں مجاہد کا بتا رہا تھا کہ یہ عبداللہ بن عباس کے ممتاز شاگرد ہیں، اور ان سے 3 دفعہ قرآن عظیم پڑھا، وہ کا 30 دفعہ. اور یعنی سر یہ تابعی ہوئے. ہاں یہ تابعی ہے نا سارے، ہاں یہ تابعی. اچھا یہ دیکھو نا، میں یہاں ذرا فہرست دکھاؤں میں آپ کو. یہ اچھا یہ دیکھو میں آپ کو دکھاؤں کہ ان کی جو ہے نا یہ فہرست دیکھیں گے نا. یہ کتاب کا نام ہے تاریخ مفسرین. ایک اور کتاب بھی ہے، میں آپ کو وہ بھی بھیجتا ہوں، آپ کو سمجھ کریں. یہ کتاب بھی آپ رکھیں، یہ بھی بہت شاندار ہے. میں آپ کو دوسری کتاب بھی دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، پہلی اور دوسری صدی ہجری کے مفسرین. دیکھا آپ نے، پہلی ہجری کے اور دوسری صدی ہجری، ان سب کے جو ہے صحابہ کرام بھی اس میں آئیں گے اور تابعین بھی اس میں آئیں گے، ان کے شاگرد ہی ہیں. ہاں یہ بک ضرور بھیجیے گا سر، یہ والی بک بہت یہاں تک اچھی ہے. ہے. پھر اچھا دیکھو میں بیچتا ہوں آپ کو. اور پھر تیسری صدی ہجری کے مفسرین، امام شافعی اور امام صاحب، یہ سارے جو جتنے بھی گزرے ہیں، جتنے امام ہیں ہمارے، جن کو ہم امام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا ذکر بھی اس میں آئے گا. وہ سارے یہاں پہ ذکر کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ابن ماجہ بھی ہے، مسلم بھی ہے، بخاری ہے، یہ سب اس میں آئیں گے. اچھا چوتھی صدی ہجری کے قرآن مجید کے ساتھ مفسرین کتنے تھے، یہ سارے یہاں پہ ذکر کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو نیچے آئیں گے تو 5ویں صدی ہجری کے مفسرین جو ہے وہ یہاں آپ کو ذکر کر دیے گئے ہیں سارے کے سارے. یہ بڑی پیاری کتاب ہے باجی اور بینا باجی، یہ دیکھیں بہت شاندار ہے. یہ دیکھیں، انشاءاللہ سر یہ یہاں بازار میں مل جائے گی ہاں ہاں یہ جیسے؟ ہمارے نصاب میں شامل ہے، نصاب میں شامل ہیں یہ. تو یہ ہر جگہ مل جاتی اچھا، ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے. اور یہ یہ تفسیر قرطبی جو آپ بتا رہے ہیں سر؟ ہاں تفسیر قرطبی بھی اسی میں آپ کو دیکھو اس میں مل جائیں گے آپ کو. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ان کا نام بھی مل جائے گا. یہاں سے بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کو ذرا. تو وہ تفسیر سر یہ قرطبی کراچی میں بھی مل جائیں گی نا؟ ہر جگہ سے یہ تفسیر قرطبی مل جاتی ہے آپ کو. تفسیر نہیں خریدے، تفسیر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا مفارا، کہ آپ نے نا تفاسیر کو، کوئی بھی قول ہو نا، کوئی بھی آیت ہو، اس کی روشنی میں پڑھنا چاہیں تو آپ مختلف تفاسیر کا مطالعہ کریں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، لگے ہوئے مسلسل لگے ہوئے ایک موضوع سے نکل ہی نہیں رہے، کیونکہ ہم اس پہ پوری مکمل تحقیق کرنا چاہتے ہیں. یہ تو طریقہ سکھا رہا اچھا ہوں میں آپ سر، کو، یہ آپ نے اچھا خود دیکھنا ہے، جی. اپنا خود دیکھنا ہے. اب دیکھو اس میں یہ ہے کہ ایک تفسیر خرید لیں گے نا تو آپ کا ذہن محدود ہو جائے گا ایک چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے. اب دور بدل گیا ہے نا، اب آپ نے ساری چیزیں پڑھنی ہے، ورنہ اگر ایک کے ساتھ رہیں گے تو پھر دوسری بات آپ کو غلط محسوس ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں. بلکہ یہ علم کی دنیا ہے اور بہت وسیع میدان ہے. تو آپ نے یہ اس کو لینا ہے. اور جیسے میں آپ کو کہا ہے کہ ایسی تفاسیر خریدیں جو بھی ہو کہ اس میں سارا کچھ آپ کو ملے،
یعنی کوئی نہ کوئی بات ایسے سائڈ پہ نہ کی ہو، بلکہ وہ تحقیق کرے اور اس کے بعد پھر اس کا خلاصہ بھی بیان کرے آپ کو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیر ہے یہ جو تبیان القرآن ہے، یہ بہترین تفسیر ہے اس حوالے سے. اور باقی تفاسیر بھی آپ ضرور دیکھیں، ایسا نہ کریں کہ صرف ایک ہی پہ گزارا کریں. اچھا یہ سر یہ جو ضیاء القرآن ہے ہاں تفسیر جسے ہم پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے تفسیر جی اور وہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے، بڑی بہترین. پیر صاحب چونکہ ازہر ہی ہے نا، اور ازہر میں یہ ہوتا ہے کہ ازہر میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ، کوئی بات بھی خود سے نہیں لکھ سکتے آپ، کوئی بات بھی یعنی وہ آپ کی طبیعت میں رہتا ہی نہیں کہ کوئی بات آپ جو ہے وہ کر سکیں، خود سے کر سکیں. تو پیر صاحب جب بھی کوئی بات کریں گے اور حوالہ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن وہ بڑی مختصر ہے. جو تفسیر ضیاء القرآن ہے آپ کو وہ مختصر ملے گی، اور اس میں سائنس کا انہوں نے ایک پہلو رکھا ہوا ہے، عقائد کا بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے. ایک چونکہ لازم بات ہے وہ اس صدی کے ہیں اور ہمارے ہیں، تو اس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیریں اب جو ہیں وہ مکس آ رہی ہیں ہمارے پاس، ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے. تو وہ تصوف کی بھی تفسیر ہے، وہ جی سائنس سر کی بھی تفسیر ہے، بالکل وہ محبت رسول کی بھی ہے، عقائد کی بھی ہے، ہر چیز کی تفسیر ہے. اور وہ مستند ہے، میں کو یہ بتا رہا تھا کہ مستند ہے، اس میں کوئی بات وہ آپ کو نہیں ملے گی جو سند کے ساتھ نہ ہو. بالکل سر بھی اچھی، بالکل. لیکن اس سے دیکھو اس سے اچھی جو اس میں تفسیر ادب ہے. بہت زیادہ سر، بالکل تو ہے جی، بالکل بالکل آسان ہے، اس لیکن لیے کہ اس میں ادب بہت ہے. وہ بالکل ادب ہے. لیکن میں باجی کہوں گا آپ کو کہ اگر آپ دیکھیں تفسیروں کو ہم نے، آپ باقی کتابیں پڑھیں نا محبتوں کے لیے، آپ جو ہے نا پڑھیں آپ خوبصورت، لیکن اگر تحقیق کرنی ہے نا تو وہ پھر یہ تبیان القرآن بہترین ہے اس حوالے سے کہ آپ کو چیز مستند مل جاتی ہے، اور ان کا فتویٰ بڑا شاندار قسم کا ہوتا ہے، اچھی تفسیریں ہوتی ہیں. اور ابھی شاید تفسیریں آ رہی ہیں انشاءاللہ باجی، تفسیریں آ رہی ہیں انشاءاللہ، ہماری تفسیر بھی آ رہی ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو زیادہ اچھی انشاءاللہ ملے گی، آپ کو بہت تحقیق سے ملے انشاءاللہ. گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. امام زرکشی. تو مگر یہ والی کتاب یہ بہت اچھی ہے، یہ جو ابھی آپ دکھائے نا پہلی اور دوسری ہاں یہ صدی دیکھو والی. نا، یہ سارے آپ حیران ہوں گے جن کو ہم صرف ولی اللہ جانتے ہیں کہ یار یہ ولی اللہ مشہور ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ملنگ ٹائپ کے کوئی بندے ہوں گے، درویش ٹائپ بندے جی ہوں گے. جیسے شاہ ولی اللہ. وہ مفسرین اور شاہ ولی اللہ کا تو وہ تو مقام ہی کوئی ان کا اور الگ ہے. شاہ ولی صرف اللہ جو ایک دو ان ہیں، کے متعلق صرف ایک دو ٹاپک بتائے گئے ہیں کہ جیسے وہ بہت اللہ کے ولی ہیں، بس نہ اس نہ سے نہ نہ زیادہ نہ ڈیٹیل عام طور پہ ملتی ہی نہیں کتابوں میں. نہیں 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 نہیں، وہ تو بہت، ان پہ تو ابھی جو طبقات ہیں نا آپ کے پاکستان اور ہندوستان میں، وہ سب متفق ہیں ان پہ کہ ان کے حضرت شاہ ولی اللہ کی ہاں بات کو ہاں ہر بات شاہ ہر ولی ایک اللہ کیا بات محدث مانتا ہے، دہلوی. ہر بات. ہاں لیکن وہ مصیبت اب یہی ہمارے ہاں ہے کہ وہ ہر کوئی اب ایک پہلو بیان کرتا ہے ان کی زندگی کا، یہ بڑی خرابی ہے ہمارے ہاں. لیکن وہ بہت پائے کے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جن کا نام آپ نے ویسے سنا ہوگا کہ یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ بھی جو ہے اصل میں جو ہے وہ مفسرین ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا عبد الرحمن بن احمد المعروف بھی مولانا جامی. اب مولانا جامی کو ہم صرف نعتوں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ فارسی میں ان کی نعتیں ہیں، تو ہم اسے صرف اس ایسے پہچانتے ہیں ان کو، حالانکہ وہ جو ہے مفسر ہیں یہاں پہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جی بڑی جی جی بات ہے. سر. تو یہ کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں انشاءاللہ، یہ آپ کو واقعی جو ہے کام دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. سر نشید کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کچھ بتائیے گا، جیسے نشید ہم سنتے ہیں تو بالکل مطلب کچھ بہت الگ الگ ہیں. نشید چلیے شاید بات کرتے ہیں، یہ تو الگ سے ٹاپک ہے، ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. خیر نشید کے بارے میں بھی بات کر لیں گے، کوئی نہیں، میں اکثر کرتا رہتا ہوں، لیکن ہم دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. خیر کوئی نہیں. چلے تو یہ میں کتاب آپ کو بھیج رہا ہوں انشاءاللہ. چلے بہت جی شکریہ سر. نوازش آپ کی، بڑی جزاک مہربانی. اللہ سر. باجی آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لائی ہیں. کل صرف راشد بھائی تھے کلاس میں، صرف راشد بھائی، اور ساتھ میں جو ہے وہ آنٹی تھی، آنٹی آسما آنٹی تھی. تو اس لیے میں نے کہا آج میں کلاس نہیں لوں گا، اور یہ مجھے اگلے ہفتے کا نا میں شیڈول پہلے سے دے دوں گا. 4 کلاسز لیں گے انشاءاللہ. اس میں اعتراضات کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اعتراض کو ڈسکس کر کے نا انشاءاللہ پھر کلوز کر کے، پھر ہم یہ جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو محرم کے مہینے کو چاہتا ہوں کہ صرف ہم جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ خاص کریں، اور وہ صرف اہل بیت کے جو ہے وہ جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی 10 کے قریب یا درجن کتابیں ہیں بابا جی کی، وہ ساری جو ہے اس کی قرات کریں، حدیث کی قرات کریں. کیا خیال ہے آپ کا باجی؟ وہ ٹھیک ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو محرم سے پہلے شروع کیا جائے نا، کیونکہ ہمیں محرم کے لیے بہت ساری معلومات چاہیے ہوتی ہے وہ تو میں نے دیکھی مختلف لیکچرز باجی. کے لیے. باجی وہ تو آپ کی وہ کتابیں تو آپ کے پاس ہے، میں کتابیں بھیج دوں گا، پہلے بھیج دوں گا کتابیں. وہ تو بہت آسان لکھی گئی کتابیں ہیں ساری، آپ نے صرف ریڈنگ کرنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے ساری. وہ تو میں صرف برکت جی کی سر، وہ حدیث پڑھوں گا. ان کی تو ہے قبلہ حضور کی تو ساری بکس اور میرے وہی پاس بس موجود ہے. علاوہ اور نہیں، اور کہیں جائے وہ صرف وہی پڑھا رہا ہوں میں، اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو صرف ان کو پڑھا رہا ہوں میں، صرف تو ان یہ کے لیے. کس کی بات کر رہی ہیں؟ یہ محرم کی جو ہے وہ محرم آ رہا ہے نا، تو محرم میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم ہے. یکم محرم سے لے کے آپ ان میں واقعات کے تسلسل دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ہر واقعہ ہر پیغمبر کے ساتھ واقعہ ہوا ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا نا حضرت آدم علیہ السلام کا پڑھا کہ ان کی توبہ قبول ہوئی جی 10 محرم کو. اب ہاں وہ ہاں. اتنا بڑا واقعہ ہے.
کہ انہوں نے کیا کیا دعائیں مانگی، تو وہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو ہر سال سے چلتا کس کی رہتا ہے۔ کتاب کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں کتابوں اس کی دفعہ بات کر رہے ہیں نا اس تو؟ دفعہ جو کتاب ہے، ہاں نہیں ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کی جو اہل بیت میں اچھا کتابیں اچھا، ہیں اربعین پہ، ہاں وہ بہت زیادہ ہیں، اربعین اس پہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم وہ جیسے اربعین مناقب، تو وہ انشاءاللہ وہ کریں گے، میں ڈاکٹر صاحب فلسفہ شہادت ہے فلسفہ اور شہادت، ہاں مرد البحرین ہے۔ سر اعتراض کیا ہوا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، واقع کربلا کی وجہ کیا تھی؟ دونوں نہیں مسلمان گروہ تھے، یہ والی بات تھی۔ ہاں اعتراض نہیں، وہ یہ اعتراض نہیں، اعتراض نہیں، یہ اعتراض تو ہوں گے، یہ تو چلتے رہیں گے، یہ جیسے یہ کتاب آ گئی ہے نا اربعین، ایک یہ اربعین ہے فضائل علی اور فاطمہ حسنین، ان کے بارے میں ہے صحیحین میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا، یہ حدیث الثقلین ہے، ایک یہ کتاب ہوگی، ڈاکٹر صاحب اپنا باجی دیکھیں آپ، یہ ہدیت الطالبین ہے، یہ نہیں، یہ تو شیخین کے حوالے سے، سر یہ بھی ہے فضائل علی و فاطمہ حسین؟ ہاں یہ بھی ہے، کہاں پہ ہے فضائل علی اور فاطمہ، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ الاجابہ فی مناقب القرابہ، تو یہ ساری مستند ہے، بالکل مستند حدیث، یہ مرج البحرین یہ فی القرابہ والی مناقب، جو کتابیں نے یہ تو بہت ہی زبردست ہے، یہ نہیں تو یہ میرا تو خیال ہے ہر گھر میں یہ ہونی تو چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کی کتابیں، ایسی کتابیں ہیں کہ ہر کوئی جو ہے اہل بیت کو خاص کر دیتا ہے، شیعوں کے ساتھ خاص کر دیتا ہے نا، اور سنیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور ہمیں لوگوں نے بس یہ حالت پہنچا دی کہ ہم نے اہل بیت کو جو ہے شہید کر دیا، اس امت نے، اندازہ کریں آپ، اور بالکل ان کو صحیح کہہ رہے ہیں غلط، سر، واقعی ایسے ہی ہے، ہاں نہیں تو ہم پتا، نے سنیوں کو نہیں پتا۔ نہیں پتا سنیوں کو اہل بیت کا، اور یہ سارے ستہ سے، یعنی آپ کوئی بھی حدیث کھولیں گے نا، جیسے میں آپ کو کوئی بھی آپ دیکھیں گے، تو جیسے میں ایک یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں، میں دیکھوں یہ کیا اس میں کیا لکھا ہے، کوئی بھی آپ کھولیں گی نا تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ جیسے یہ کیا ہے، صحیح بخاری میں اور مسلم میں کیا ہے، بس صرف صحیحین میں، اندازہ کریں آپ، اور یہ وہ باتیں ہیں، یعنی وہ احادیث، دیکھو یہ ایک حدیث پاک ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اب اس کو بے کس نے شک روایت کیا ہے؟ مسلم میں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اندازہ کریں، اور یہ لوگوں کو ہم نہیں بتاتے، تو یہ محرم میں اب اس دفعہ جو ہے وہ صرف یہ احادیث چلیں گی، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے، ابو داود ہے سیاستہ میں شامل ہے، ان میں یہ حدیث آئی ہے، امام ترمذی جی نے اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، نسائی نے روایت کیا ہے، اب سیاستہ میں رہ کیا گیا ہے، اندازہ کریں آپ، اتنی بڑی ایک حدیث پاک ہے کہ ہم کیوں ذکر نہیں کریں گے اس کا، جی فاطمہ سر، کا نام کیوں میں نہیں لیں؟ اسی لیے کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ٹاپک ہے نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، کی اطرت، ان کی ذریت اور اہل ہاں بیت، ہاں جی، ان کے تعلق کا علم نہیں، لوگ پڑھتے ہاں نہیں نا ہاں کہ یہ بالکل بے باجی، شک علم نہیں ہے۔ باجی وہ تو مہپارا جو میں کہہ رہی یہ تھی کہ چاہ رہی اعتراض تھی کہ کیا ہے، آپ پہلے سے یعنی محرم سے ایک 6-7 دن پہلے صرف حضور کی محبت اپنی اطرت کے ساتھ، دیکھیں صحابہ کرام تو ہے نا، جی لیکن جو اطرت ہے جس نے قرآن مجید کے ساتھ حوض کوثر پہ آنا ہے، تو وہ جی اطرت جو ہے وہ تو خاص ہے نا، جی اہل جی بیت میں بھی سے خاص ہے، دیکھیں جی حضور جی کی ذریت میں بھی جی یہ جی جی بالکل ایسے ہی 4 ہے، جی میں سمجھ رہا ہوں، وہ خاص ہے، وہ لازم بات ہے، وہ تو آیت تطہیر سے ثابت ہے نا، تو وہاں بیان کر جی دیکھو، یہ تو نس آ گئی ہے نا، دیکھو نس کیا ہوتی ہے، کہ ایک قرآن کی آیت ہے، نس کہلاتی ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرما دیا ہے کہ انما فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ بالکل میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، میرے جسم کا حصہ ہے، اب یہ نس ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے جیسے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے، اب یہ نس ہے، اب وہ واقعی جنت ہے، اگر کوئی قسم کھائے گا کہ میں نے جنت میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ، نس کس کو کہتے ہیں، اب یہاں فرما دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے میرا، تو سمجھ جائیں بات کی کہ وہ واقعی ٹکڑا ہے، تو یعنی ان کا مقام آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے فاطمہ زہرا کو سیدہ کائنات کہتے ہیں نا، سیدہ کائنات، اور یہ سیدہ النساء العالمین کہتے ہیں، ہم خطبہ میں جب خطبہ دیتے ہیں تو ہم یہ مصنوع خطبہ ہم دیتے رہتے ہیں، تو آپ دیکھو ان کو سیدہ کہتے ہیں، اچھا ان کی والدہ ہے جو کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اب ان کا مقام ہم جو ہے ادب کے لیے چونکہ والدہ ہے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا کی فضیلت پہ یہ آیت جو دلالت کر رہی ہے کہ آپ ٹکڑا ہیں، ان کا ٹکڑا سمجھتے ہیں کہ ان کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، تو اس لیے جو ہے ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ہم پنجتن کو جو یہ پنجتن جسے کہتے ہیں، یعنی سیدہ حضرت علی شیر خدا ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اور امام حسن اور حسین ہیں،
یہ چار ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چادر میں جو ہے نا خود کو ان کو کر دیا، خود بھی تھے اور ان کو قریب کر دیا، اور بتایا کہ یہ جو ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان کو پاک کر دے اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ہم اس پہ ہم بات کریں گے کہ جو اعتراض اٹھتا ہے، مہاپارہ کہہ رہی تھی کہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور یہ تو تلواریں لے کے نکلے ہوئے تھے، اور یہ ایک دوسرے کو مانتے نہیں تھے۔ سیدنا علی جو تھے وہ ان کے مخالف تھے، اور وہ تو بڑے ناراض تھے ان سے، اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی بات نہیں مانتے تھے، اور سیدہ فاطمہ زہرا بہت ناراض تھی سیدہ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ تو یہ اہل سنت جماعت کے ہاں یہ جھگڑے نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے جھگڑے ہیں ہی نہیں ہمارے ہاں، نہ ہی ہم ان کو الگ سمجھتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام ہیں، یہ دونوں جو ہے معزز ہے، اور دونوں کا مقام ہے اپنا اپنا، اور ہم اس کو کبھی بھی اس کی جو ہے نا وہ مخالفت نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے جو آتے ہیں، جیسے ابھی یہ عید غدیر آئی، عید کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ غدیر کون سی کیا واقعہ ہوا تھا اس پہ؟ اور یہ جو فرمایا غدیر کے موقع پہ کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے، تو مولا کس معنوں میں ہے؟ اب اس طرح کی باتیں تو وہ میں دیکھیں اس میں باجی ہم اس میں کچھ بھی نہیں کہنے والا، جو ہوگا وہ سارا یہاں سے احادیث سے ہو، اور جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے بس وہی پڑھیں گے ہم لوگ۔ یعنی سب سے آسان لکھا ہوا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ بہت آسان لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھو میں نے تلاوت کرنی ہے برکت کے لیے، اور بس وہ ایک بات ہم سیکھ لیں گے، آپ بھی سیکھیں گے اور میں بھی سیکھوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ تلاوت کروں گا۔ ہاں تو بڑے میرا اچھی ہے۔ یہ مشورہ ہے سر، میری ایک جی جسارت میں آپ سے کروں جی گی پلیز بات، پلیز۔ کہ اگر جیسے ماشاء اللہ اللہ پاک نے آپ کو علم دیا ہے، اور اس وقت تو جیسے ہم پہ فرض ہو گیا نا اہل بیت کے لیے ان کا دفاع کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جیسے اب میری پوتیاں ہیں، وہ او لیول کر رہی ہیں، تو اب ان کی جو ٹیچر، یعنی وہ بچیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں، ہم یہ اس ٹاپک پہ بات کرتے رہتے ہیں، تو وہ مجھے آج بلکہ میری بات ہو رہی تھی، تو ان کی ٹیچر کہہ رہی تھی کہ جو عید غدیر ہے جی جی یہ اہل تشیع کی ہے، اور حضرت علی کو انہوں نے مولا بنایا، لیکن اس طرح تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی انہوں نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے، ان کے سوا اگر میرے بعد کوئی ہاں۔ نبی ہوتا تو اب دیکھو عمر میں ہوتا، اب جی یہ بھائی بھی جی ہمارے لیے عید کا مقام ہے جی بھائی ہوتا۔ تو میں اس بچی کو یہ سمجھایا تھی کہ ہوتا میں اور ہے میں تو فرق ہے نا سر، اصل میں اہل تشیع کی ضد میں لوگوں نے اپنے امام چھوڑ دیے ہیں، یہ دیکھیں نا۔ تو کہ ایسے نہیں کرتا سر کہ آپ ایک وائس کلپ بنائیں اپنا، اور وہ ہم مختلف گروپس میں شیئر کریں محرم کے آنے سے پہلے، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا باجی اس شعور میں ہو۔ دیکھیں باجی میں کر لوں گا جیسے آپ کہیں گی انشاءاللہ اس طرح ہی کروں گا، لیکن اس میں تو کلپ موجود ہے باقاعدہ سے، اور ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں چیزوں کو۔ یہ دیکھو یہ جھگڑا کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت الگ ہیں اور صحابہ کرام الگ ہے؟ جب بھی اہل بیت کی کوئی بات کریں گے تو فوراً صحابہ کرام کو جو مقابلے میں لے آئیں گے۔ یہ مقابلہ کس نے کروایا؟ ہماری سیاست بڑی خراب سیاست ہے، ہماری ڈاکٹر صاحب بہت خراب سیاست ہے ہماری ہاں۔ ہمارے ہاں ہر ایک نے اپنا ایک چیز پکڑ، شیعہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ شیعہ نے اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے، وہ صحابہ کرام کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے بالکل بھی، اور ان کی جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں گے اور اہل بیت کو اوپر اوپر کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں ایک ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ ان کے مقابلے میں پاکستان جو ہماری ہے ماشاءاللہ سے، ہماری جو کرتا دھرتا ہے مالکان ہے، انہوں نے کیا کیا؟ نیا ایک فرقہ پیدا کر دیا ان کے مقابلے میں، ان کی سرکوبی کے لیے، اور وہ صرف صحابہ کرام کا نام لیتا ہے، اور خود کیا ہم نوکر ہیں جی صحابہ کے بس، اور ہم صحابہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک چیز کو پکڑ لیا انہوں نے، اس کو اور انہوں نے اس کو، دونوں کے مقابلے چل رہے ہیں۔ جیسے محرم آئے گا وہ کہیں گے ہم تو شہادت عمر فاروق منائیں گے، جیسے غدیر کا موقع آ گیا ہم تو شہادت سیدنا عثمان غنی جو ہے وہ منائیں گے ہم لوگ، تو دونوں کو مقابلہ کرا رہے ہیں۔ یہ مقابلہ یہاں آپ کے ہاں شروع ہو گیا، ہمارے کسی دنیا میں کسی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جیسے یہاں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تو میں دیکھو جو مین ہے چیز جو ہے بابا جی، وہ یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا جو مقام ہے، اب ان کا ہے نا مقام یہاں پہ، تو ہم وہ بیان کریں گے۔ جیسے یہ کتابیں ہیں تو میں وہ کتاب سے ہی بیان کروں گا، میں احادیث ہی بیان کر سکتا ہوں باجی، اور یہ ساری وہ لکھی ہوئی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے نا کہ مولا کی بات آ گئی، تو مولا کے بارے میں وہ طارق جمیل صاحب نے بڑا پیارا بتایا تھا ان کو، لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، تو ہم سارے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، السیف الجلی علی منکر ولایت علی ہے، یہ کتابیں ہیں، یا قرابت النبی کے کیا مناقب کیا ہیں ان لوگوں کے، ذبح عظیم کیا تھا، اور یہ ساری باتیں، یہ کتابیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں اہل بیت پہ۔ یہ دیکھیں پہلے 8 کتابیں تھی، یہ دیکھو کتنی کتابیں ہو گئی، یہ اب یہ کتنی ہیں؟ 4 اور 4 8، یہ ہیں، یہ 16 کتابیں ہو گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس کو پڑھیں، اور اس میں 40 ہے، یعنی ایک موضوع پہ 40 احادیث کم سے کم ذکر ہیں۔ اور اگر جو ہے نا کسی نے اگر سیدنا ابوبکر صدیق کی پڑھنی ہو، ان کے جو ہے وہ
मनाकिब पढ़ने हो तो उनके लिए अलग से 40 अहादीस हैं, उनके अलग 40 अहादीस हैं। ये खुलफा राशिदीन के देखें जरा, ये हिदायत तालिबीन फी फदाइल खुलफा राशिदीन। अहले सुन्नत वल जमात का खासा ये है कि हम दोनों को मकाम देते हैं। हमारे यहाँ किसी ने सिर्फ कुरान को पकड़ा हुआ है, किसी ने तबलीग को पकड़ा हुआ है, किसी ने जिहाद को पकड़ा हुआ है, किसी ने अहले बैत को पकड़ा है, किसी ने सहाबा को पकड़ा हुआ है। हर एक ने एक ही चीज पकड़ी हुई है। अहले सुन्नत वल जमात वाले जो होते हैं वो असल है असल में, और वो सबको लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो देखो, ये किताब जो है खुलफा राशिदीन के, ये मजमूई तौर पे उन पे 40 है, 40 अहादीस हैं। फिर अलग अलग हर शेख की अलग अलग से है। पहले खलीफा अव्वल की सैयदना अबू सिद्दीक की अलग से उन्होंने लिखी हुई जमा किया हुआ है। ये तो बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास इनकी किताबें, और कोई बात भी दरमियान में नहीं है ना। अभी मैंने आपको दिखाया ना, देखो कोई इसकी शरह नहीं है, कोई शरह नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ हदीस हदीस है, हदीस हदीस हदीस, और बस हवाला जात हैं। तो मैं बस यही मेरा प्रोग्राम है कि इस दफ़ा मुहर्रम में जो है हम ये शुरू करें। और मेरा ये ख्याल था चूंकि सीरत पे चूंकि बहुत इतराज़ात होते हैं, सीरत रसूल पे उसमें भी बहुत सारे सवालात हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ज़रा उस पे जो है वो ये जो हमारा हफ्ता है 4 दिन है यही गुजारूं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पहले ही शुरू करें मुहर्रम से पहले, तो मुहर्रम से पहले तो मुमकिन नहीं होगा। यानी मुहर्रम का महीना शुरू तो हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि हम फौरन ही शुरू कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी नहीं सर, हमारे इसमें ये भी हो सकता है ना कि हम इसको गैप दे दें, क्योंकि मुहर्रम एक बहुत अहम महीना है और इसमें जो वाकयात हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच रहे। इवन हमारी नई नस्ल जो है ना सर, वो बिल्कुल इन चीजों से बेपैर। अगर उनके घर में ऐसा माहौल है, उनको बताया जा रहा है तो ठीक है, वरना उनको स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं मिल रहा। जी जी बिल्कुल ऐसे उनको ही है, ये बिल्कुल, वो तो पक्का है, पक्का तो है। अगर हम ये देखें। इसको सीरत रसूल माशाअल्लाह से, तो वो तो इतने बहुत से टॉपिक हैं और अल्लाह जी आपको हिम्मत दे कि आप इसको कंप्लीट करें। जी लेकिन मेरी आजिजाना यही दरख्वास्त है कि आप मुहर्रम से कुछ दिन पहले इसको स्टार्ट करें, चले इंशाल्लाह। ताकि लोग इन्वॉल्व हो, लोगों को समझ जाए कि आने वाला महीना और ये 10 दिन कितने अजीमुशान दिन है हर लिहाज से और हर इंशाल्लाह पैगंबर के हवाले से, चले लेकिन इंशाल्लाह। हुजूर के हवाले से तो इंशाल्लाह बहुत ठीक ही। है। अच्छा ये किताब इंशाल्लाह। देखिए, ये हमारा ये किताब देखें जरा, ये मैं करता हूँ भाभी जी बिस्मिल्लाह की। ये जन्नत की खुसूसी बशारत पाने वाले 100 सुहाबा और सुहाबियात, क्या नाम कितना माशाल्लाह। प्यारा रखा है, खैरुल मआबी लिमन बुशरा बिल जन्नति मिनल अस्हाबी। कितना प्यारा नाम रखा है। तो ये वो 100 सुहाबा कराम जो हैं, और ये सिर्फ अहादीस हैं, और बस उसके नीचे जो है वो आपको इसके हवाले जात मिला करेंगे। ये बहुत अच्छी जो अच्छी, है ये बहुत अच्छा। इजाबा। ये जिक्र अल-इजाबा, हाँ अल-इजाबा का मतलब है फी मनाकिब अल-कुराबा, के जो मनाकिब है, मनाकिब तारीफात, जो तारीफ की गई है कुराबत की और उनके हुकूक बयान किए गए हैं, उन पे अहादीस का मजमुआ है। ये जिक्र शहादत इमाम हुसैन अहादीस की रोशनी में ये अलग से है। और ये सारे इसमें हर चीज़ पे है यार, हर चीज़ पे है माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये हुब्बे मोहब्बत हसनैन करीमैन, आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी हसनैन करीमैन से, और कितनी अहादीस मरवी हैं इस पे। तो उसको जमा करना बड़ा मुश्किल काम था। देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जमा है तो हमारे पास, इसका इंशाल्लाह मुताला करेंगे। तो ठीक है बाजी, मैं इंशाल्लाह उसको मैं बनाता हूँ, मैं ज़रा इसका एक बैनर बनाता हूँ, और उसको करते हैं ज़रा, ताकि लोग जो हैं वो वाकई आए। और ये भी आप देखें बाजी के हमने उसकी रजिस्ट्रेशन रखी ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन रखी ताकि लोग आएँ और उसको पढ़े, लेकिन किसी के पास वक्त ही नहीं है आने के लिए, सुनने के लिए वक्त ही किसी के पास नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है। और सर हम लोगों का काम तो कोशिश करना है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह से आप कह रहे हैं, कोशिश करना है। और सर वैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग में कुछ मेन के मुहर्रम की क्या फजीलत है, जी सिर्फ जी चलो। थोड़ा सा मतलब हाँ क्लिप, हाँ जी तो जी। हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, बताएंगे तो किसी को। चलिए इंशाल्लाह, अब दुआ बिल्कुल। करेंगे, इंशाल्लाह ये चलता रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बुक्स इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बुक्स हैं इंशाल्लाह ताला। चलो बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, नवाजिश मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।